Assalamu alaikum. Welcome to my channel Voice Over by Amna Shah. Listeners, एक और फुल ऑफ एक्शन थ्रिल सस्पेंसफुल स्टोरी सुनते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान दूर तक स्याह बादलों से ढका हुआ था। बादलों की गर्ज और चमक की कड़क हर मर्तबा यूं लगती थी कि जैसे अब किसी पर गिर पड़ेगी और जलाकर खाकिस्तान कर देगी। चारों तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी। रावलपिंडी के पुराने शहर की तंग गलियां और सड़कें वीरान और सुनसान नजर आ रही थीं। अहले शहर अपने छोटे बड़े पुख्ता और नीम पुख्ता मकानात में आराम की नींद सो रहे थे। इस किस्म की बारिशें इनके लिए किसी गैर मामूली नोयत की हामिल नहीं थीं, मगर पटक पाटा महल्ले की इस बड़ी और आलीशान हवेली के मकीन अभी तक जाग रहे थे। इस वसी और कुशादा इमारत में इस वक्त सिर्फ 4 अफराद मौजूद थे। चाहे तो इन्हें 5 भी कह सकते हैं, बशर्ते कि एक पालतू कदावर बिल्ली भी इस गिनती में शामिल कर लें। एक मुलाजमा जो इस वक्त बर्ची खाने में दूध तैयार कर रही थी, एक पुख्ता उम्र ग्रांडील आदमी जिसके चेहरे के करख्त खदोखाल और चमकदार भूरी आंखें इसके जज्बात और ख्यालात की सर्द महरी और इंतहाई शातिराना फितरत की अक्कासी कर रही थीं। एक खूबसूरत पुरवकार नौजवान जिसकी उम्र 24-25 साल से ज़्यादा मालूम नहीं होती थी, और एक बूढ़ी खातून जो तवील कामत, भारी भरकम मर्दाना जिस्म और भारी आवाज़ की मालिक थी। नौजवान 2 घंटे पहले ही अपनी जद्दी और आबाई अकामतगाह पहुंचा था। इसे बाज़ नाजुक और अहम हालात के नतीजे में हंगामी तौर पर अमेरिका से तार देकर बुलवाया गया था। वो अमेरिका से लाहौर तक हवाई जहाज़ में और फिर लाहौर से रावलपिंडी तक ट्रेन के ज़रिए पहुंचा था। नौजवान की आमद के बाद सबने एक साथ रात का खाना खाया था। खाने के बाद उमर रसीदा खातून ने, जिनकी उम्र 50-55 के दरमियान थी, इसे जुमला हालत से आगाह किया। इसके वजाहत तलब सवालात का जवाब दिया और बाद में होने वाली गुफ्तगू के नतीजे में ये तय पाया कि बारिश रुके या न रुके, वो हर सूरत में सुबह की पहली या दूसरी कोच से रवाना हो जाएंगे। रात के 11 बजे के लगभग वो अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए और मुलाजमा को ताकीद कर दी गई कि वो 10 मिनट के अंदर दूध के गिलास हर कमरे में पहुंचा दे। रात को थोड़ा दूध पीकर सोना इस हवेली के मकीनों के मामूलात में शामिल था। खातून के साथ इनकी पालतू बिल्ली भी, जिसको वो बेहद चाहती थी, इनके साथ ही कमरे में चली गई, जहां रात को इसके आराम के लिए एक अलहदा आरामदेह गदीले का इंतजाम था। तवीर कामत आदमी इन दोनों के कमरे में जाते ही दबे पांव चलते हुए किचन में पहुंचा, जहां खूबसूरत मुलाजमा एक चांदी की ट्रे में दूध के 3 गिलास तैयार करके रख चुकी थी। ट्रे में एक खाली तश्तरी भी थी, जिसकी मौजूदगी की गायत ये थी कि अगर बेगम साहिबा चाहें तो कुछ दूध अपनी ईरानी बिल्ली को भी दे सकें। इस आदमी ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें पानी की तरह बेरंग सा महलूल भरा हुआ था। इसने इस शीशी का ढकना खोलकर 2 गिलासों में इस महलूल के 8-10 कतरे टपका दिए, फिर चम्मच से इन्हें दूध में मुकम्मल तौर पर हल कर दिया। नौजवान मुलाजिमा किसी कदर खौफजदा अंदाज में इस आदमी की यह हरकत देख रही थी। आपको यकीन है कि दवा कारगर साबित होगी? उसने पूछा। 100% यकीन है, ग्रांडील आदमी ने जवाब दिया। ये एक नायाब जहर है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। मैदे या खून में इसके ज़र्रात बाकी तो नहीं रह जाएंगे कि बाद में अगर पोस्टमार्टम की नौबत आ जाए तो राज फाश हो जाए? इस बारे में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, मर्द ने जवाब दिया, लेकिन मैं हालात को इस तरह तरतीब दूंगा कि पोस्टमार्टम को कोई इम्कान ही पैदा ना हो। तुम अपने जहन को परेशान मत करो, वक्त हो गया है, गिलास कमरों में पहुंचा दो। मैं आपके कहने से इस संगीन जुर्म में आपकी मदद तो कर रही हूँ, मगर मुझे धोखा मत देना। जो वादा किया है उसे पूरा कीजिएगा, वरना आकिबत के साथ साथ मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। बहुत शक्की जहन की मालिक हो तुम। आदमी मुस्कुराया। क्या आज तक तुमसे किया हुआ मेरा कोई वादा झूठा साबित हुआ है? यकीन रखो, 1 साल से भी कम मुद्दत में तुम इस हवेली की मालिक बनकर यहाँ दाखिल होगी। वो मुस्कुराता हुआ बावर्चीखाने से निकल गया। मुलाजमा ने ट्रे उठाई और सबसे पहले बूढ़ी खातून के कमरे की जानिब चल दी। दरवाजे के सामने पहुंचकर आहिस्ता से दस्तक दी। अंदर से आने की इजाज़त पाकर कमरे में दाखिल हुई। ट्रे से एक गिलास, जो तश्तरी में जालीदार कपड़े से ढका हुआ था, उठाकर खातून की मसेरी के करीब रखी हुई छोटी मेज पर रख दिया। बिल्ली की प्लेट भी रखी और सलाम करके बाहर निकल गई। खातून ने हाथ बढ़ाकर गिलास उठाया,
پلیٹ فرش پر رکھ کر اس میں تھوڑا سا دودھ انڈیلا، چمکار کر بلی کو بلایا جو ایک گوشے میں اپنے نرم آرام دہ گدیلے پر آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ چمکاری سن کر وہ اٹھی، ہلکی سی جست مار کر گدیلے سے اتری اور آ کر پلیٹ میں سے دودھ پینے لگی۔ دوسری طرف خاتون بھی گلاس منہ سے لگائے بڑے بڑے گھونٹ بھر رہی تھی۔ بلی کی پلیٹ خالی ہونے سے پہلے اس نے دودھ پی کر گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگر وہ چند لمحے بھی ٹھہر جاتی تو دیکھتی کہ بلی نے دودھ پیتے پیتے اچانک ایک ہلکی سی کرا کے ساتھ میاؤں کی آواز نکالی اور وہیں پلیٹ کے قریب گر کر بے حس و حرکت ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس طویل قامت آدمی نے دروازہ کھول کر کمرے میں جھانکا۔ خاتون اور بلی دونوں کی کیفیت دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر سنگدلانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اندر آیا، بلی کو ایک ٹھوکر ماری، مسیری پر جھک کر خاتون کو دیکھا اور مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے واپس چلا گیا۔ یہی منظر وہ نوجوان کے کمرے میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ بارش اسی زور و شور سے جاری تھی۔ وہ حویلی کے اگبی حصے میں پہنچا جہاں ایک چھوٹے سے خطے پر کچھ درخت اور کیاریوں میں مختلف پھولوں کے پودے بارش میں نہا رہے تھے۔ درمیان کے چھوٹے سے لان میں ایک گڑھا تقریباً 6-7 فٹ لمبا اور 4-5 فٹ چوڑا کھدا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے کدال سے گڑھے کو مزید گہرا کیا اور بیلچے سے کھودی ہوئی مٹی اٹھا کر باہر ڈالتا رہا۔ 1 گھنٹے کی مزید محنت سے وہ گڑھے کو کم و بیش 5-6 فٹ گہرا کر چکا تھا۔ وہ رومال سے اپنے ہاتھ پوंچھتے ہوئے گڑھے سے باہر نکلا۔ بارش سے اس کے کپڑے شرابور ہو چکے تھے مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی اور اس کی مدد سے پہلے نوجوان کی لاش اٹھا کر گڑھے میں ڈالی، پھر خاتون کے کمرے میں گیا اور یہی سلوک اس کے بے جان جسم کے ساتھ بھی کیا۔ ملازمہ گڑھے کے کنارے کھڑی ہانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور وہ خوف زدہ نظروں سے گڑھے میں پڑی ہوئی لاشوں کو گھور رہی تھی۔ طویل قامت شخص نے کدال اٹھائی، ملازمہ کے پیچھے پہنچا اور اس سے پہلے کہ ملازمہ اس کے ارادے سے باخبر ہو کدال کا ایک بھرپور وار اس کی پشت پر کیا۔ ملازمہ کے منہ سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ کدال کی تیز نوک پشت سے سینے تک آر پار ہو گئی تھی۔ ایک بھی سسکی نکالے بغیر ملازمہ مٹی کے ڈھیر پر گری۔ اس کی روح کب سے عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ مرد نے ایک جھٹکے سے کدال کو اس کے جسم سے نکالا اور ایک ٹھوکر مار کر اس کی لاش بھی گڑھے میں ڈال دی۔ میں اپنے جرم کے گواہ کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس نے جھک کر گڑھے میں ملازمہ کی لاش کو گھورتے ہوئے کہا اور پھر بیلچہ اٹھا کر بڑے اطمینان سے نکالی ہوئی مٹی دوبارہ گڑھے میں بھرنے لگا۔ ابھی گڑھا نصف بھی نہیں بھرا تھا کہ اسے دفعتاً ایک خیال آیا۔ وہ مٹی ڈالتے ڈالتے رک گیا اور ایک مرتبہ پھر خاتون کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ اس ایرانی بلی کو تو بھول ہی گیا تھا۔ دروازہ کھول کر اس نے کمرے میں قدم رکھا اور مسیری کی طرف نظر ڈالی جس سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر وہ بلی کو مردہ پڑے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک دم بری طرح چونک گیا۔ بیلچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی پھٹی لگ رہی تھیں۔ بات تھی بھی شدید حیرت و تعجب کی۔ بلی کی لاش کمرے سے غائب ہو چکی تھی۔ میرا نام جمال احمد ہے۔ میری عمر ابھی 5 سال ہی تھی کہ والدین ایک اندھوناک حادثے میں چل بسے۔ میری پرورش میری پھوپھی اور ماموں کے زیر سایہ ہوئی۔ مختصراً اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ایک میں محنتی، ہوشیار اور ذہین طالب علم ثابت ہوا۔ میں نے پہلے FSc اور پھر MBBS کی ڈگری لی اور بعد میں نفسیات میں MA کیا۔ مجھے بچپن سے ہی پراسرار باتوں اور پراسرار علوم سے دلچسپی تھی۔ اس سلسلے میں مجھے خود اپنے اندر کئی مخفی صلاحیتوں کا تجربہ ہوتا رہتا تھا۔ مثلاً میں عموماً صرف دوسروں کو نگاہ بھر کے دیکھنے ہی سے ان کے خیالات سے واقف ہو جاتا تھا، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی۔ اسی طرح جانوروں کے جذبات و محسوسات بھی ان کی آنکھوں میں جھانک کر جان لیتا تھا۔ یہ بھی عام طور پر نہیں بلکہ صرف گاہے بگاہے۔ اپنی اس صلاحیت کے باعث مجھے ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا اور میں نے اپنی تعلیم کے دوران ہی ان دونوں علوم کے بارے میں مطالعہ اور ریاضی مشقوں کا سلسلہ جاری رکھا، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے کافی عبور حاصل ہوتا گیا۔ یوں میں نے MBBS کرنے کے بعد جب ذاتی پریکٹس شروع کی تو میرے اندر اتنی قوت اور صلاحیت پیدا ہو چکی تھی کہ میں اپنی آنکھوں کی طاقت سے لوگوں کو تنویمی کیفیت میں مبتلا کر کے ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا تھا۔ بے جان چیزوں میں حرکت پیدا کرنا، حرکت کرتی ہوئی بنیاد کو ساکت کر دینا،
انہیں غیر معمولی طور پر ٹھنڈا یا ناقابل برداشت حد تک گرم کر دینا اور ایسی ہی کئی اور بظاہر مافوق الفطرت حرکات پر مجھے کافی قدرت حاصل ہو گئی تھی۔ اسی طرح میں دوسروں کے خیالات جاننے اور پڑھنے میں بھی عام طور پر کامیاب ہو جاتا تھا، سوائے اس صورت کے کہ دوسرے شخص کی قوت ارادی معمول سے کچھ زیادہ طاقتور ہو۔ میں نے قدرت کی عطا کردہ اور پھر خود کی حاصل کردہ ان صلاحیتوں کا کبھی کوئی چرچا نہیں ہونے دیا تھا اور نہ ہی ان سے کبھی کوئی غلط یا ناجائز کام لینے کی کوشش کی تھی۔ اپنی پریکٹس شروع کرنے کے بعد میں نے ان صلاحیتوں کو بطور علاج و معالجے کے استعمال کیا اور بڑی کامیابی حاصل کی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ڈاکٹر صاحب صرف نبض پر ہاتھ رکھ کر سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں۔ اس طرح جب میں ہپناٹزم کے ذریعے عمل تنویمی کر کے ان سے کہتا کہ وہ صحت یاب ہو چکے ہیں اور پھر جب وہ حقیقت میں صحت یاب ہو جاتے تھے تو اسے میری صداقت خیال کرتے اور کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں اللہ نے شفا یابی کی بڑی صلاحیت دی ہے، وہ فوراً مرض جان لیتے ہیں اور ان کی دوا کی چند خوراکیں پی کر صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں لوگوں کی عجیب الجھنیں اور دلچسپ مسائل حل کرنے میں خاصی دلچسپی لیتا تھا، مگر میں نے اپنے اس شوق کو صرف اپنے طبی میدان تک ہی محدود رکھا تھا۔ کئی پولیس افسران میرے دوست تھے، وکلا سے بھی کافی واقفیت تھی، مگر میں نے کبھی ان کے معاملات میں دخل اندازی کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں خاموشی سے اپنی خداداد صلاحیتیں خلق خدا کے مفاد میں استعمال کرنا پسند کرتا تھا۔ میری پریکٹس بڑی کامیابی سے چل رہی تھی اور میں اپنی سادہ اور پرسکون زندگی سے مطمئن تھا، کوئی ارادہ اور خواہش نہ رکھتے ہوئے بھی۔ اسی دوران میں مجھے ایک عجیب و غریب کیس میں ملوث ہونا پڑا۔ یہ گویا ابتدا تھی۔ پہلا واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ میں موسم گرما میں حسب معمول کچھ دن مری کے پرفضا مقامات پر گزارنے پہنچا۔ اس زمانے میں مری کے مضافات میں مکانات عموماً 6 مہینے کرائے کی بنیاد پر مل جاتے تھے۔ 6 ماہ کا کرایہ یکمشت دینا پڑتا تھا، پھر مکان میں آپ 1 ہفتے ٹھہریں یا 1 ماہ قیام کریں یا پھر 6 ماہ تک رہتے رہیں۔ گھڑیال چوک سے بائیں مڑنے والے راستے پر میں نے بھی ایک چھوٹا سا خوبصورت سا مکان لے رکھا تھا جو پچھلے 2-3 سال سے میرے پاس تھا۔ میں گرمیوں کے سیزن میں مہینے 2 مہینے کے لیے یہاں آ جاتا، اس گھر میں قیام کرتا، کھانا ہوٹلوں سے کھاتا، ناشتہ خود تیار کر لیتا، 1-2 ماہ ٹھہر کر واپس آ جاتا۔ اس سال اتفاق سے میری روانگی کچھ تاخیر سے ہوئی تھی۔ وادی نیلم میں برسات کا موسم شروع ہو گیا تھا۔ نیلم کی دلچسپیاں، کھیل، تماشے، ٹورنامنٹس برسات کے موسم سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اس لیے جو رنگینی وہاں مئی جون میں نظر آتی تھی وہ جولائی اگست میں ماند پڑ جاتی تھی۔ میرا ارادہ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ قیام کرنے کا تھا۔ گھر کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ایک ملازم رکھ لیا تھا۔ میں الصبح فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ سے 1-2 میل چہل قدمی کا عادی تھا۔ اس روز بھی میں حسب معمول سیر کے لیے نکلا۔ مین بازار سے گزرتے ہوئے چھپر جھیل تک آیا۔ جھیل میں دوسرے کنارے کی پگڈنڈی نما سڑک پر صبح کی تر و تازہ ہوا میں گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ میرے داہنے ہاتھ کی جانب پہاڑی کی ڈھلوان تھی جو سرسبز درختوں اور خضرو پہاڑی پودوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں تقریباً 1-2 فلنگ ہی چلا تھا کہ اچانک پہاڑی سے ایک سیاہ بلی کود کر میرے سامنے آ گئی۔ بلی بڑی خوبصورت تھی اور ایرانی نسل کی معلوم ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں چھڑی ہونے کے باوجود اس نے کسی خوف کا اظہار نہیں کیا اور ایک ہلکی سی میاؤں کے ساتھ وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی چمکدار آنکھوں کو غور سے دیکھا اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کسی قسم کی امداد کی طالب ہو۔ میں نے اس کی دماغی لہروں کو پڑھنے کی کوشش کی مگر کچھ اور معلوم کرنے سے قاصر رہا۔ میں نے سوچا شاید وہ بھوکی ہے اور کچھ کھانے کی خواہش مند ہے۔ مجھے کتے بلیوں سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں ہے، ویسے بھی اس وقت میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی جو میں اسے دے سکتا، اس لیے میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن میں نے پلٹ کر دیکھا تو بلی میرے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ میں نے پھر بھی کوئی خیال نہیں کیا۔ تقریباً 1 میل کا فاصلہ طے کر کے میں نے اپنی ریسٹ واچ دیکھی۔ ناشتے کا وقت قریب تھا۔ میں واپس لوٹ پڑا۔ بلی بھی واپس گھوم گئی۔ وہ مجھ سے 4-5 قدم پیچھے یوں چل رہی تھی
जैसे मेरी पालतू बिल्ली हो। मेन बाजार से गुजरकर जब मैं अपने घर की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंचा तो बिल्ली उस वक्त भी मेरे साथ थी। मैंने सोचा चलो आने दो, घर पहुंचकर इसे थोड़ा सा दूध दे दूंगा। मैंने सोचा कि ऐसी कीमती बिल्लियां यकीनन सड़कों पर आवारा नहीं फिरती। ये किसी बड़े आदमी की बिल्ली होगी जो किसी वजह से घर से भाग आई है। चुनांचे मैंने फैसला किया कि दूध पीकर अगर ये जाना चाहेगी तो चली जाएगी, वरना मैं इसे अपने पास रख लूंगा। मुमकिन है 2-4 दिन तक इसका मालिक का पता चल जाए। घर पहुंचकर मैंने नाश्ता किया और डबल रोटी का एक टोस्ट दूध में भिगोकर एक प्लेट में रखकर बिल्ली को दिया। इसने टोस्ट खा तो लिया, मगर इस तरह जैसे ये महज मेरा दिल रखने को खा रही हो, वरना हकीकत में इसे कोई ख्वाहिश न हो। मैंने कुछ ताज्जुब से इसकी तरफ देखा और एक मर्तबा फिर इसकी ज़हनियत को समझने की कोशिश की। ये वाज़ेह था कि वो मुझसे किसी किस्म की इमदाद चाहती थी, मगर कैसी मदद, ये मैं अब भी समझने से कासिर रहा। नाश्ते के बाद मैं कुछ देर अखबार पढ़ता रहा। बिल्ली एक जानिब खामोशी से बैठी रही। मुझे कुछ ज़रूरी काम था। मैं लिबास तब्दील करके बाहर जाने लगा तो बिल्ली ने भी मेरे साथ आने की कोशिश की। अब जाहिर था कि मैं इसे अपना दुम छल्ला तो नहीं बना सकता था। मैंने इसकी तरफ देखा, दिमागी लहरों के जरिए हुक्म दिया कि वो घर में रहना चाहती है तो रह सकती है, मगर हर जगह मेरे साथ नहीं जा सकती। वो मेरी बात समझ गई और दोबारा खामोशी से अपनी जगह बैठ गई। मैंने जाते हुए अपने मुलाजिम से कह दिया कि मैं अब रात को वापस आऊँगा। अगर बिल्ली घर में रहे तो वो दोपहर को उसे कुछ खाने के लिए दे दे। दिन भर अपनी मसरूफियत के दौरान बिल्ली का ख्याल मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। रात 11 बजे वापस आया तो उसे अपने कमरे में एक इज़्तिराब के आलम में इधर से उधर टहलते देखा। मेरे कदमों की आहट सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और मुझे फिर वही एहसास हुआ कि जैसे वो किसी अहम ज़रूरत के सिलसिले में मेरी मदद की तालिब हो। मैं थका हुआ था, कपड़े बदलकर सोने के लिए लेट गया। मुलाजिम ने बताया कि उसने दोपहर और शाम को ख़ास तौर से बिल्ली को गोश्त और दूध रोटी खिलाने की कोशिश की, मगर बिल्ली ने दूध पीने के अलावा किसी भी शय को मुंह नहीं लगाया। दिन भर वो बड़ी बेकरारी किसी कैफियत में सारे घर में चक्कर लगाती रही और बार बार मेरे कमरे में आती रही, जैसे उसे मेरी वापसी का इंतज़ार हो। और फिर मगरिब के बाद से तो मेरे कमरे में ही घुसकर बैठ गई। मैंने एक बार फिर गौर से बिल्ली की आंखों में झांककर उसके महसूसात को समझने की कोशिश की, लेकिन इस एक बात के अलावा कि वो किसी मखसूस काम में मेरी मदद चाहती है, कुछ और हकीकत ना मालूम कर सका। मैंने उसे अपनी दिमागी लहरों से हिदायत की कि रात ज़्यादा हो चुकी है, मैं थका हुआ भी हूँ, वो रात भर सब्र करे, सुबह उठकर मैं उसकी मुश्किल को समझने की कोशिश करूँगा और हर मुमकिन हुआ तो उसकी मदद भी करूँगा। बिल्ली कुछ मुतमईन होकर कमरे के एक गोशे में जाकर बैठ गई। मैंने लिबास तब्दील किया और कुछ देर मुताला करने के बाद सो गया। दूसरी सुबह मैं हस्बे मामूल चहलकदमी के लिए चला तो मुझे महसूस हुआ जैसे बिल्ली भी मेरे साथ आना चाहती हो। मैंने उसे आने की इजाज़त दे दी। रास्ते में मैंने इसे बताया कि चूंकि अब ऐसा लगता है जैसे उसका और मेरा साथ कुछ अरसे के लिए मुकद्दर हो चुका है, इसलिए बेहतर है कि इसका कोई नाम रख दिया जाए। चुनांचे मैं इसे आइंदा बिजली कहकर पुकारूंगा। बिल्ली ने इसका जवाब एक हल्की सी म्याऊं से दिया, गोया उसे इस नाम पर कोई एतराज़ नहीं था। वो मेरे साथ कदम ब कदम चलती रही, लेकिन जब मैं झील के पास फ्लैट्स के मकाम पर पहुंचकर इसी पतली पगडंडी की जानिब मुड़ने लगा तो वो रुक गई और मुखालिफ सिमत में उस जानिब देखने लगी जहां से एक पहाड़ी सड़क गुलडना कॉलेज की तरफ जाती थी। मैं इसका मकसद समझकर इसी रास्ते की तरफ चल दिया। बिजली को मेरी इस हरकत से खुशी हुई। वो जोश के आलम में भागकर कुछ दूर जाती, फिर रुककर मेरे पहुंचने का इंतजार करती। मैं करीब पहुंचता तो वो फिर भागकर आगे बढ़ जाती। इस पहाड़ी रास्ते पर भी थोड़े थोड़े फासले से मैं सराहने वाली कुशादा जगह के एतबार से छोटे बड़े मकानात और बंगले बने हुए थे। रास्ते में मिलने वाला तीसरा बंगला डॉक्टर हाशमी का था, जो एक मशहूर डॉक्टर सर्जन होने के साथ साथ मरी म्यूनिसिपल कमेटी के मेंबर भी थे। मैं इससे खासा अच्छी तरह वाकिफ था। बिजली डॉक्टर हाशमी के बंगले के गेट के सामने रुक गई। मैं आगे बढ़ गया, मगर वो अपनी जगह से आगे बढ़ने के लिए तैयार न थी। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और मुझे ऐसे मालूम हुआ जैसे वो चाहती है कि मैं डॉक्टर हाशमी से मुलाकात करूं।
ڈاکٹر ہاشمی سے میری ملاقات گزشتہ سال ہوئی تھی۔ اس سال میں جب سے یہ آیا تھا تو ان سے ملنے کے لیے وقت نہیں نکال سکا تھا اور نہ ہی شام کے اوقات میں کسی تفریح گاہ میں ان سے مٹبھیڑ ہو سکی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اس بہانے ان سے ملاقات ہو جائے گی، شاید بجلی انہیں پہچانتی ہو یا وہ جانتے ہوں کہ یہ کس کی بلی ہے، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے گیٹ پر لگا ہوا کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ ڈاکٹر ہاشمی کا کنبہ بہت مختصر ہے، یعنی وہ، ان کی بیگم اور ایک بیٹی، بس اتنے ہی افراد بنگلے میں رہتے تھے۔ ان کا بڑا لڑکا ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گیا ہوا تھا۔ گھنٹی کے جواب میں خود ڈاکٹر ہاشمی صاحب ایک اونی گاؤن پہنے نمودار ہوئے۔ مجھے دیکھ کر بڑے اتفاق اور گرم جوشی کا اظہار کیا اور ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئے۔ انہوں نے بلی کو میرے ساتھ دیکھ کر کسی حیرت یا تجسس کا اظہار نہیں کیا۔ غالباً وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میری پالتو بلی ہے۔ اس سے مجھے قدرے مایوسی ہوئی۔ بہرحال میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے اور مسز ہاشمی ناشتے کے لوازمات بھی لے آئیں۔ میں نے ناشتے کے دوران بجلی کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ اضطراب آمیز انداز سے میری طرف متوجہ تھی۔ میں ڈاکٹر صاحب سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ ان سے ان کے کسی دلچسپ یا پیچیدہ کیس کے بارے میں پوچھوں۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے بجلی کی طرف دیکھا۔ وہ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اس امر سے واقف ہو گئی ہے کہ میں اس کے خیالات سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر ہاشمی سے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ جواب میں بلا تأمل انہوں نے بتایا کہ وہ آج کل ایک نوجوان لڑکی کے کیس کے سلسلے میں کافی پریشان اور فکر مند ہیں۔ راولپنڈی میں میرے ایک پرانے واقف کار سردار جہاں داد خان مرحوم تھے۔ ان کا تعلق چند واسطوں سے روہیل کھنڈ کے حکمران سردار خاندان سے تھا۔ تقریباً 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا اور خاندان کی سربراہی ان کے اکلوتے بیٹے رحیم داد خان کے ورثے میں آئی۔ وہ امریکہ میں اپنی تعلیم مکمل کر رہے تھے۔ سردار جہاں داد خان مرحوم نے 2 شادیاں کی تھیں۔ ان کی پہلی بیوی ان کے خاندان ہی سے تھی۔ شادی کے 5 سال بعد جب بہت منتوں مرادوں سے انہیں اولاد کی امید ہوئی تو بدقسمتی سے کیس بگڑ جانے کی وجہ سے نومولود بچہ چند گھنٹوں کے بعد مر گیا اور جسم میں زہر پھیل جانے کے باعث خود بیگم صاحبہ بھی دوسرے دن دنیا سے سدھار گئیں۔ ان کی وفات کے 2 سال بعد سردار جہاں داد خان نے اپنی پسند سے ایک طوائف سے شادی کر لی جو ان کے بقول حالات کی مجبوری سے کوٹھے تک پہنچ گئی تھی۔ اس خاتون کا نام چندن بائی تھا، جسے سردار صاحب نے شادی کے بعد سردار بیگم کا خطاب دیا۔ سردار بیگم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عمران تھا اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ان کے پہلے شوہر سے تھا۔ حقیقت کیا تھی یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال سردار بیگم نے واقعی شریف بیگمات کی طرح سردار جہاں داد کے اجڑے ہوئے اور بکھرتے ہوئے گھر کو سنبھال لیا۔ ان سے سردار صاحب کے یہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ پہلا لڑکا جس کا نام رحیم داد خان رکھا گیا اور دوسری ایک لڑکی جسے سریا خانم کا نام دیا گیا۔ رحیم داد خان بچپن سے ہی بہت ذہین، ہوشیار اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اس نے LLB اچھے نمبروں سے پاس کیا اور مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا۔ امریکہ جانے سے پہلے اس کی شادی خاندان ہی کی ایک شریف، نیک سیرت اور خوبصورت لڑکی شبانہ سے کر دی گئی تھی۔ رحیم داد کا سوتیلا بھائی عمران 1000 کوششوں کے باوجود مڈل سے زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکا، مگر تعلیم سے قطع نظر وہ بہت چالاک، موقع شناس اور انتقامی امور میں فطرتاً مہارت رکھنے والا نوجوان تھا۔ سردار جہاں داد نے اپنی جائیداد، زمینوں اور باغات وغیرہ کا نظم و نسق اس کے سپرد کر دیا، جسے اس نے بڑی خوش اسلوبی سے سنبھال لیا، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے سردار مرحوم کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ مگر رحیم داد سے اس کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے، اور چونکہ سردار بیگم بھی اپنی نمک خواری یا معاملہ فہمی کی وجہ سے رحیم داد کو ہی فوقیت دیتی رہی تھیں، اس لیے عمران اپنی سگی ماں سے بھی کبھی زیادہ خوش نہیں رہا۔ سردار جہاں داد خان کے انتقال کے بعد جب ان کا وصیت نامہ پڑھا گیا تو جیسے کہ توقع تھی انہوں نے اپنی جملہ املاک، مال و جائیداد اور خطاب کا وارث رحیم داد خان کو قرار دیا تھا، لیکن اسے پابند کر دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ سردار بیگم کو علاوہ گھریلو اخراجات کے 2000 ماہانہ وظیفہ دے گا۔ اسی طرح 2000 روپے کا وظیفہ اپنی بہن
ثریا خانم کو اور 1000 روپیہ ماہانہ وظیفہ عمران کو تاحیات دیتا رہے گا، اور اگر یہ سب یا ان میں سے کوئی ایک وظیفے کا خواہش مند نہ ہو تو اس کے عوض جائیداد میں سے مکان یا زمین، جس کو نام بے نام خود سردار صاحب نے مقرر کر دیا تھا، ان افراد کو دے دی جائے گی، اور پھر ان کا ہر حق ساقط ہو جائے گا۔ میرا اندازہ ہے کہ عمران کو وصیت نامے کی یہ شرائط پسند نہیں تھیں، مگر بظاہر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور حسب سابق جائیداد کا انتظام چلاتا رہا۔ رحیم داد خان نے خود زیر تعلیم ہونے کے باعث اسے اس منصب پر برقرار رکھا تھا۔ رحیم داد اپنے والد کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اس کی واپسی کے 2 ماہ بعد پتہ چلا کہ اس کی بیوی شبانہ خاتون حاملہ ہیں۔ خاندانی دستور کے مطابق ہر طرح سے ان کی احتیاط اور نگہداشت کی جانے لگی، مگر کسی نامعلوم وجہ سے شبانہ خاتون کی صحت روز بروز گرتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے ابتدا میں اسے زمانہ حمل کی فطری کمزوری سے معمول کیا اور ان کے لیے مقوی ادویات، ٹونک اور حیاتینوں پروٹین سے بھرپور غذائیں تجویز کیں، لیکن اس تمام علاج معالجے کے باوجود شبانہ کی صحت گرتی چلی گئی۔ ایک رات جب اس پر کمزوری کے باعث غشی کا دورہ پڑا اور اسے کئی گھنٹوں کی کوشش کے باوجود ہوش میں لایا جا سکا تو ڈاکٹروں نے اس کے لیے تبدیلی آب و ہوا تجویز کی۔ مری میں سردار مرحوم صاحب کے 3 بنگلے تھے۔ اپریل کے ابتدائی ہفتے میں سردار بیگم نے شبانہ کو گھر کے ایک پرانے خاندانی نمک خوار ملازم بابا دلبر اور اپنی بیٹی ثریا کے ہمراہ یہاں مری بھیج دیا۔ جب سے وہ مسلسل میرے زیر علاج ہے۔ بیگم صاحبہ خود راولپنڈی میں عمران کے ساتھ ہی ٹھہری رہیں، کیونکہ شبانہ کی بیماری کا ٹیلی گرام رحیم داد خان کو امریکہ بھیجا گیا تھا، جس کے جواب میں اس نے بذریعہ تار ہی اطلاع دی تھی کہ وہ خود شبانہ کی حالت دیکھنے اور ضروری انتظامات کرنے کے لیے راولپنڈی پہنچ رہا ہے، مگر اس کا قیام زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ سردار بیگم اور عمران راولپنڈی میں رحیم داد خان کی آمد کے منتظر تھے۔ اسے خلاف توقع آنے میں تاخیر ہو گئی۔ وہ جون کے آخری ہفتے میں راولپنڈی پہنچا، ایک رات اپنی آبائی حویلی میں قیام کیا۔ دوسرے دن سردار بیگم بذریعہ ہیلی کاپٹر اور عمران اور رحیم داد بذریعہ کار مری کے لیے روانہ ہو گئے۔ سردار بیگم بخیریت یہاں پہنچ گئیں، مگر عمران اور رحیم داد کبھی نہ پہنچ سکے۔ جب وہ دوسرے دن تک غائب رہے تو ان کی تلاش شروع ہوئی۔ 12 کہو اور چھتر پارک تک ایسی شہادتیں اور گواہ مل گئے جنہوں نے ان کی کار کو گزرتے دیکھا تھا، مگر آگے کوئی سراغ ناپید تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف کھڈوں میں دیکھ بھال شروع ہوئی اور آخر چوتھے دن ایک بہت ہی گہرے اور عمودی سطح کے کھڈ میں ان کی کار بالکل جلی ہوئی حالت میں دیکھ لی گئی۔ کھڈ کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ وہاں اترنا اس قدر خطرناک تھا کہ بڑے انعام کے لالچ میں بھی کسی نے اترنے کی ہمت نہیں کی۔ دوربین کی مدد سے کار کی جو حالت دیکھی گئی تھی، اس سے 100% یقین تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوگا۔ یہ جان کا حادثہ سردار بیگم اور ان سے کہیں زیادہ شبانہ کے لیے خطرناک ثابت ہوا۔ اس کی حالت ایک دم بگڑ گئی۔ 1 ہفتے کی مسلسل کوشش اور خدا کی مہربانی سے وہ سر دست مرنے سے بچ تو گئی، مگر اب وہ زندہ درگور ہے۔ جینے کی اگر کوئی امنگ اس کے اندر تھی بھی تو وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اگرچہ وہ خود بھی جانتی ہے اور سردار بیگم بھی اسے سمجھاتی ہیں کہ اسے اپنے لیے نہیں تو خاندان کے وارث کو بخیر و خوبی جنم دینے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کا مرض ابھی تک کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہے۔ مری کی صحت بخش آب و ہوا میں اس کا بہترین علاج ہو رہا ہے۔ مہنگی ادویات، انجیکشن اور طاقت پہنچانے والی بہترین غذائیں استعمال کرائی جا رہی ہیں، مگر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس پر کسی دوا اور غذا کا اثر ہی نہیں ہو رہا ہو۔ تمام رپورٹس نارمل ہیں۔ اس اعتبار سے اسے مکمل طور پر صحت مند ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہے۔ تم چونکہ ایسے پراسرار معاملات سے دلچسپی رکھتے ہو، اس لیے میں نے اس کا کیس اپنے تمام پس منظر کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب بتاؤ، تم ان حالات کی بنا پر کیا رائے قائم کرتے ہو؟ آپ نے سردار مرحوم کے خاندانی پس منظر اور ان کے وصیت نامے کا ذکر غالباً اسی لیے کیا۔ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، کیا آپ کے خیال میں شبانہ کی بیماری کا اس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ ان کے صاحبزادے رحیم داد بھی
بظاہر ایک حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ رحیم داد خان نے بھی کوئی وصیت نامہ چھوڑا ہے یا نہیں؟ سردار مرحوم صاحب کے یہاں یہ خاندانی روایت رہی ہے کہ ایک سربراہ کے انتقال اور دوسرے کی جانشینی کے وقت ہی نیا سربراہ اپنی وصیت نامہ تحریر کر دیتا ہے، اگرچہ وہ آخری نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کے دوران وہ جب چاہے اس میں اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر سکتا ہے۔ چنانچہ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ رحیم داد کا وصیت نامہ یقینی طور پر موجود ہے۔ اس میں جائیداد کا سربراہ اور وارث اس بچے کو قرار دیا گیا ہے جو شبانہ کے بطن سے پیدا ہونے والا ہے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اس کی موت کی صورت میں رحیم داد کی ہمشیرہ ثریا خانم اور شبانہ مشترکہ وارث ہوں گی، تاکہ شبانہ دوسری شادی نہ کر لے، اور سردار بیگم کا وظیفہ وہی رکھا گیا ہے جو سردار مرحوم نے طے کیا تھا، اور باقی تفصیلات بھی کم و بیش وہی ہیں جو سردار جہاں داد مرحوم کی وصیت کا جزو ہیں۔ اور اس بنا پر آپ کا خیال ہے کہ غالباً کوئی فرد شبانہ اور اس کے بچے کی زندگی کے در پہ ہے؟ ڈاکٹر ہاشمی نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ کسی سوچ میں گم لگ رہے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کوئی فرد وہی ہو سکتا ہے جس سے شبانہ اور اس کے بچے کی موت سے فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ رحیم داد خان کی زندگی میں تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ شبانہ یا اس کے بچے کی موت کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی، جبکہ آپ کے بقول اس کی بیماری کئی ماہ سے یعنی کہ رحیم داد کی حادثاتی موت کے قبل سے جاری ہے۔ میں اسی پہلو پر سوچ رہا تھا، ڈاکٹر ہاشمی نے جواب دیا، اور سچ پوچھو تو اس وقت میرا شبہ یہ تھا کہ کوئی شخص باقاعدہ پلاننگ کے تحت سردار جہاں داد خان کی وسیع جائیداد کے وارثوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کا پہلا نشانہ وہ بچہ ہے جو عنقریب پیدا ہونے والا ہے۔ لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا سمجھوں، کیونکہ جو شخص میری نظر میں مشکوک تھا وہ اب خود بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آپ کا اشارہ عمران کی طرف ہے؟ ہاں، ثریا خانم اور شبانہ کے بقول وہ بہت خود غرض، سنگ دل اور اذیت پسند آدمی تھا۔ اس نے کبھی کھلم کھلا سردار مرحوم اور رحیم داد کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، مگر وہ بارہا ان سب سے، اپنی حقیقی ماں سردار بیگم سے بھی اپنی نفرت کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ صرف حالات کی مجبوری نے اسے سردار جہاں داد کی چاکری اور ملازمت پر مجبور کر دیا ہے، اور اسے جب بھی موقع ملا وہ اس قید و بند سے آزاد ہو جائے گا۔ اسے اپنی ماں سے یہ شکایت تھی کہ اس نے اول تو اس کی ولدیت مشکوک کر دی، پھر ایک بیٹے کو جنم دے کر سردار جہاں داد کو ایک وارث فراہم کر دیا۔ وہ چاہتی تو پیدا ہوتے ہی رحیم داد کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ اس کے بعد صرف ثریا رہ جاتی۔ اسے راستے سے ہٹانا بہت آسان تھا، اس طرح وہ پوری جائیداد کا وارث بن جاتا۔ عمران نے اگر کوئی سازشی منصوبہ سوچا بھی تھا، میں نے کہا، تو وہ اس کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی موت کے بعد تو شبانہ کی صحت بہتر ہونا چاہیے تھی، یعنی یہ صورت میں کہ عمران کسی بھی طرح اس کی خرابی صحت کا ذمہ دار سمجھا جائے تب۔ تو اب اس کی حالت کیوں خراب ہوتی جا رہی ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اپنے شوہر کی موت کا صدمہ بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہاشمی نے کہا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ تم سے ملاقات ہو جائے تو کہوں کہ ایک بار تم بھی شبانہ کو دیکھ لو، شاید تمہارا ہپناٹزم اس کی کچھ مدد کر سکے۔ ڈاکٹر ہاشمی ان چند گنے چنے افراد میں شامل تھے جو میری ان صلاحیتوں سے واقف تھے، اگرچہ شاید انہیں یقین نہ تھا۔ میں نے بلی بجلی کی طرف دیکھا، وہ اس صورتحال سے کافی مطمئن نظر آتی تھی۔ غالباً اسی وقت ڈاکٹر ہاشمی نے بھی پہلی مرتبہ اسے کچھ توجہ کا مستحق سمجھا۔ یہ تمہاری بلی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میری تو نہیں ہے، بس اتفاقاً مل گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ یہ بہت خوبصورت ایرانی بلی ہے، وہ بولے۔ سردار بیگم کو بھی ایرانی بلیوں کا بڑا شوق ہے، بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بلی ضرور دیکھی، مگر اس دفعہ وہ مری آئی ہیں تو ان کی بلی جسے وہ ملکہ کہتی ہیں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بات ٹال گئیں۔ اچھا تم بتاؤ کہ شبانہ کو دیکھنے کب چل رہے ہو؟ جب آپ چاہیں، میں نے جواب دیا۔ میں تقریباً روزانہ ایک چکر لگا آتا ہوں۔ ہمہ وقت دیکھ بھال کے لیے میں نے ایک اچھی نرس کا انتظام کر دیا ہے، اس کا نام شازیہ ہے۔ وہ بہت اچھی طرح شبانہ کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم آج شام میرے ساتھ چلو۔ سردار مرحوم کا خوبصورت بنگلہ گلڈانک کالج کے بیک میں ہے، زیادہ دور نہیں، سڑک بھی اچھی ہے،
چھوٹی کار جیسی کہ میرے پاس ہے آسانی سے آ جا سکتی ہے۔ بہتر ہے، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تو اب اجازت دیں، میں شام کو حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ کس وقت وہاں جائیں گے؟ یہی کوئی 8 ساڑھے 8 بجے۔ ڈاکٹر ہاشمی بھی میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ میں دن بھر ڈاکٹر ہاشمی کے بتائے ہوئے حالات پر غور کرتا رہا اور شام کو مغرب کے بعد جب ان کے گھر گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں واقعی کوئی مفید خدمت انجام دے سکوں تو سردار مرحوم کے بنگلے میں میرے مستقل قیام کی گنجائش پیدا کریں۔ میں اس داستان کے ہر کردار کو اس کے ہر رنگ اور ہر موڈ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، وہ میرا تعارف ڈاکٹر جمال کی حیثیت سے کرائیں گے ہی، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیں گے کہ انہوں نے مجھے خاص طور سے وادی نیلم سے شبانہ کے علاج میں مشورہ دینے کے لیے طلب کیا ہے، اس لیے میں بنگلے میں ہی قیام کروں گا۔ ہم لوگ ڈاکٹر ہاشمی کی منی کار میں تقریباً 8 بجے روانہ ہوئے۔ بجلی میرے ساتھ تھی، وہ خود بھی ساتھ آنا چاہتی تھی اور میں نے بھی اس کی موجودگی کو بہتر خیال کیا تھا۔ راستہ 10 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا، پھر بھی ہمیں 15-20 منٹ لگ گئے۔ بنگلے کے گیٹ پر ملازم بابا دلبر نے ہمارا استقبال کیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ ایک ایماندار، مخلص اور وفادار آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ڈاکٹر ہاشمی کار سے اترے تو اس نے ان کا بیگ سنبھال لیا۔ میں اور ڈاکٹر صاحب آگے چلے۔ برآمدے کے پہلے کمرے کے دروازے پر ایک طویل قامت، چوڑے چکلے، تندرست جسم کی مالک خاتون بہت قیمتی مگر سادہ تراش کا شلوار قمیض کا سوٹ پہنے کھڑی تھیں۔ جسم کی مناسبت سے چہرہ بھی بھاری اور پھیلا ہوا تھا۔ سر کے نصف سے زیادہ بال سفید ہو چکے تھے، پیشانی کشادہ، گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی، آنکھیں قدرے چھوٹی مگر روشن اور چمکدار تھیں۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ یہی سردار بیگم ہو سکتی ہیں۔ ڈاکٹر ہاشمی نے تعارف کروایا تو اس اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ ڈاکٹر جمال ہیں، ڈاکٹر ہاشمی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، پیچیدہ نفسیاتی کیسوں کا خاص تجربہ رکھتے ہیں۔ میں نے شبانہ بیٹی کے علاج کے لیے انہیں خاص طور سے کشمیر سے بلایا ہے۔ آپ بنگلے میں ان کی رہائش کا انتظام کرا دیں، یہ یہیں رہیں گے۔ سردار بیگم نے غور سے میری طرف دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں نے حفاظتی طور پر اپنے خیالات کے گرد ایک حصار بنا لیا اور پھر بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اتنا اندازہ بہرحال ہو گیا کہ وہ مضبوط قوت ارادی کی مالک ہیں اور شعوری یا غیر شعوری طور پر انہیں بھی یہ قدرت حاصل ہے کہ دوسروں کو اپنے خیالات کا پتہ نہ چلنے دیں۔ قیام کا انتظام تو ہو جائے گا، وہ بولی، مگر کیا یہ ضروری تھا؟ میرے خیال میں تو بہت ضروری تھا، ڈاکٹر ہاشمی نے جواب دیا۔ میں ہر قیمت پر شبانہ کو صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ سردار بیگم کی آواز بھی مردانہ اور سخت تھی، خاص طور سے اس لیے کہ اب اس کی صحت سے اس خاندان کا مستقبل وابستہ ہے۔ ہمیں اس سے سردار خاندان کا نیا وارث ملنے کی امید ہے۔ وہ اور ڈاکٹر ہاشمی باتیں کرتے ہوئے آگے چلے گئے۔ میں ایک قدم پیچھے تھا۔ بابا دلبر واپس جا چکا تھا۔ بجلی جو نہ جانے کیوں ایک پلر کی آڑ میں ہو گئی تھی، اب بہت خاموشی سے ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم ایک بہترین کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کے ایک گوشے میں خوبصورت مسیری پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ خوبصورت کتابی چہرہ جو کبھی سرخ و سفید رہا ہوگا، اس وقت بجلی کی روشنی میں پھیکا اور زرد نظر آ رہا تھا۔ گال پچک گئے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے نظر آ رہے تھے۔ قدموں کی آہٹ سن کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور کتاب ایک طرف رکھ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ آرام سے لیٹی رہو بیٹی، ڈاکٹر ہاشم نے جلدی سے قدم بڑھا کر مسیری کے قریب پہنچتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اٹھنے سے روک دیا۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ بس جیسی روز ہوتی ہے، شبانہ نے پھیکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا اور میری طرف دیکھا۔ یہ ڈاکٹر جمال ہیں، ہاشمی صاحب نے بتایا۔ ایسے پیچیدہ کیس جو کسی کی سمجھ میں نہ آتے ہوں، ایسے مریض جو اپنی صحت سے مایوس ہو جاتے ہوں، یہ انہیں دوبارہ تندرست و توانا بنانے میں کمال رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں خاص طور سے تمہارے علاج کے لیے بلایا ہے۔ شبانہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ہماری نظریں ملی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی انجانی بات سے بہت خوف زدہ ہے اور اپنی زندگی سے مایوس ہے، مگر بڑی مخلص اور محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ واقعی
इस मर्तबा इसकी मुस्कुराहट कदरे जिंदगी की हामिल थी। आपने सच कहा, इनसे मिलकर ही मुझे एक सुकून का एहसास हुआ है। सरदार बेगम करीबी सोफे पर बैठ चुकी थीं। अचानक इनकी नजरें दरवाजे की तरफ गईं और उन्होंने बिल्ली बिजली को देख लिया। मैंने शबाना को मुखातिब करके कुछ कहने ही वाला था कि इनकी करख्त आवाज कमरे में गूंजी। ये बिल्ली किसकी है और यहाँ कैसे आई? वो सोफे पर खड़े होते हुए बोली। सब लोग चौंक पड़े। शबाना कुछ और खौफजदा हो गई थी। ये बिल्ली मेरी है बेगम साहिबा, मैंने नर्म लहजे में जवाब दिया। मुझे पता चला था कि आपको ईरानी बिल्लियाँ पसंद हैं, इसलिए इसे साथ ले आया हूँ कि आप पसंद करें तो इसे बतौर तोहफा आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। पसंद है नहीं, पसंद थी, सरदार बेगम ने चिल्लाकर कहा। मगर ये मनहूस होती हैं, ये काली बिल्लियाँ। इन्होंने पहले मेरा सुहाग लूटा, फिर मेरे बेटे को खा गईं। जिस रात सरदार जहांदाद साहब का इंतकाल हुआ, मेरी बिल्ली मलका ऐसी खौफनाक आवाज में चीख रही थी जैसे सारी शैतानी रूहें एक साथ मातम कर रही हों। और जिस कार में मेरा बेटा रहीम दाद खान मरी आ रहा था, इस कार में मलका भी उसके साथ थी। अब मुझे इन काली बिल्लियों की सूरत से नफरत हो गई है। आप इसे ले जाएं और इसको वापस कर दें। मुझे अफसोस है बेगम साहिबा, मैंने संजीदगी से कहा। न जाने क्यों मुझे बेगम साहिबा की बातें एक मन घड़त झूठ लग रही थीं। मैं इसे डॉक्टर हाशमी के पास वापस भेज दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, शबाना अचानक बोल उठी। अम्मी जान को बिला वजह वहम हो गया है। मलका मुझे बहुत पसंद थी, रहीम दाद भी इसे बहुत चाहते थे। आपकी ये बिल्ली बिल्कुल मलका की तरह मालूम हो रही है। यहाँ किताबों के अलावा मेरा दिल बहलाने वाला कोई नहीं है। आप इसे यहीं रहने दें, मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी। मेरा कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। अजीब बात थी, बिजली खुद कमरे में आते ही उछककर शबाना की मसेरी पर चढ़ गई थी और अब शबाना उठकर इसे प्यार करने लगी थी। मेरा ख्याल है बेगम साहिबा, डॉक्टर हाशमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको वाकई बिलावजह वहम हो गया है। शबाना बेटी ठीक कह रही है, बिल्ली को इसके पास रहने दें। सरदार बेगम ने गुस्से से शबाना और फिर बिल्ली की तरफ देखा और फिर तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। आपने इसका नाम क्या रखा है डॉक्टर जमाल? शबाना ने प्यार से पूछा। मेरी समझ में तो कोई खास नाम नहीं आया, इसलिए मैं इसे बिजली कहता हूँ। मैं इसे मलका कहूंगी, शबाना ने जवाब दिया और बड़े प्यार से बिल्ली के सर पर हाथ फेरने लगी। बंगले में रात का खाना 9 बजे मेज पर लगता था। डॉक्टर हाशमी 10-15 मिनट ठहर कर चले गए थे। सरदार बेगम की हिदायत पर मुझे अकबी हिस्से का एक कमरा दे दिया गया था। मैंने अपना मुख्तसर सामान कमरे की अलमारी में रखा, मुंह हाथ धोया। इतनी देर में बाबा दिलबर ने आकर खाना लगने की इतला दी। मैं डाइनिंग रूम में पहुंचा तो पहली मर्तबा सुरैया और नर्स शाजिया से मुलाकात हुई। सुरैया खानम एक सेहतमंद, दराज कद, मुतनासिब जिस्म की हसीन लड़की थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो न जाने क्यों इसने नजरें चुराने की कोशिश की। नर्स शाजिया सांवली सलोनी रंगत की एक जाज़िब नज़र नौजवान लड़की थी, होशियार और ज़हीन मालूम होती थी। सरदार बेगम ने इन दोनों से मेरा तारुफ कराया। शबाना भी खाने की टेबल पर मौजूद थी। खाने के दौरान हल्की हल्की गुफ्तगू होती रही, जिसमें सरदार बेगम और सुरैया ने कोई हिस्सा नहीं लिया। मैं, शबाना और शाजिया ही बातें करते रहे। मैंने खास तौर पर कोशिश की कि दिलचस्प बातों और चुटकुलों से माहौल को शगुफ्ता रखा जाए। जवाबन नर्स शाजिया ने भी कुछ लतीफ़े सुनाए। वो काफ़ी बातूनी लगती थी। मैंने नर्स से गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगाया कि उसे अखलाकियात की कुछ ऐसा ज़्यादा परवाह नहीं थी। कोई चाहे तो इसे खुशगवार मुस्तकबिल का झांसा देकर अपना अलहकार बना सकता है। 2-3 दिन ही में मुझे निगरानी और बंगले के अफराद की हरकत और सकनात के जायजे से यकीन हो गया कि अगर शबाना के खिलाफ कोई साजिश काम कर रही है और इसे आहिस्ता आहिस्ता कोई जहर दिया जा रहा है, तो इसका जरिया किसी भी किस्म की खुराक नहीं हो सकती। सबका खाना और नाश्ता एक जगह तैयार होता था और लोग खा एक साथ खाना खाएं या अलग अलग अपने कमरों में खाएं या डाइनिंग रूम में। खाने में जहर की आमेजिश का कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि बाबा दिलबर, जो खुद ही खाना पकाने में माहिर था, बहुत मोहतात और सफाई पसंद इंसान था और इसकी मौजूदगी में किसी को अपने हाथ की सफाई दिखाना मुश्किल था। फिर चूंकि किसी के लिए कोई मखसूस खाना या नाश्ता अलग से तैयार होता नहीं था और शबाना के अलावा किसी पर कोई मुज़िर असरात ज़ाहिर नहीं हो रहे थे,
اس لیے میرا قیاس یہی تھا کہ اگر کوئی زہر استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا۔ دوائیں اور پھل جو خصوصی طور پر شبانہ کے لیے آتے تھے، میں نے پوشیدہ طور پر یہ چیزیں کچھ پالتو جانوروں کو کھلا کر دیکھیں اور کوئی خراب اثر نوٹ نہیں کیا۔ پھر جیسا کہ ڈاکٹر ہاشمی نے بھی کہا تھا کہ اگر کسی سازش کا وجود تسلیم کر بھی لیا جائے تو آخر یہ سازش کون کر رہا تھا؟ ہر جرم کا کوئی مقصد، کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں شبانہ یا اس کے بچے کی موت سے کسے فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ بنیادی طور پر عمران کو، مگر وہ خود ایک حادثے کا شکار ہو چکا تھا۔ دوسرے نمبر پر سریا کو۔ لیکن میرا تجربہ تھا کہ عورت کی پشت پر جب تک کوئی مرد نہ ہو، وہ کوئی ایسی سازش خاص طور سے ایسی کم عمری میں بمشکل ہی کر سکتی ہے۔ سردار بیگم کو بھی فائدہ پہنچ سکتا تھا، بشرطے کہ جائیداد کی تمام ورثہ راستے سے ہٹ جائیں۔ لیکن جس شرافت اور وفاداری سے انہوں نے سردار مرحوم کا ساتھ دیا تھا، اور پھر عمر کے جس دور میں وہ داخل ہو چکی تھیں، اس کے پیش نظر ان سے یہ لالچ متوقع نہیں ہوتا تھا۔ مگر اس بات میں شک بھی نہیں تھا کہ وہ بہت مضبوط قوت ارادی کی مالک تھیں۔ میں نے کئی مرتبہ ان کی ذہنی لہروں کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سریا نہ جانے کیوں زیادہ تر اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ میں نے ایک دو دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ البتہ اتنا اندازہ میں بہرحال کر چکا تھا کہ شبانہ کی طرح وہ بھی کسی بات سے خوف زدہ تھی۔ شبانہ کا علاج میں نے دوسرے دن ہی شروع کر دیا تھا۔ میں نے کوئی دوا تجویز نہیں کی، اس کے لیے ڈاکٹر ہاشمی کا نسخہ ہی کافی تھا۔ میں نے اس پر تنویمی کیفیت طاری کر کے اس کے شعور اور تحت شعور دونوں کو یہ ہدایات دینا شروع کر دیں کہ وہ صحت یاب ہو رہی ہے، اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ ظاہر ہوا، اور ایک دو بار کے عمل کے بعد ہی اس کی مجموعی کیفیت بہت بہتر اور صحت پذیر نظر آنے لگی۔ ظاہر تھا کہ گھر والوں پر اس کا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ میری صداقت سے متاثر ہو جائیں۔ خاص طور سے بابا دلبر تو گویا جیسے میرا کلمہ پڑھنے لگے۔ عمل کے دوران میں اور شبانہ کمرے میں تنہا ہوتے تھے، اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ کام میں رات کو سونے سے پہلے کرتا تھا۔ غالباً یہ 5ویں دن کی بات ہے کہ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو شبانہ نے کتاب جو اس کے ہاتھ میں تھی قریبی چھوٹی میز پر یوں ہی کھلی حالت میں رکھ دی۔ میں حسب معمول مسیری کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا اور ضروری ہدایات دینے لگا، مثلاً یہ کہ جسم ڈھیلا اور پرسکون حالت میں چھوڑ دو، ذہن سے خیال نکال دو، آنکھیں بند کر لو اور سوچو کہ تمہیں نیند آ رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اپنے مخصوص فکریں پوری ذہنی توجہ کے ساتھ ادا کر رہا تھا۔ شبانہ پر غنودگی طاری ہو چکی تھی۔ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بہت آسانی سے ہپناٹائز ہو جاتی تھی۔ اچانک میری نظریں کھلی کتاب پر پڑیں۔ نہ جانے کہاں سے کوئی پتنگا اڑتا ہوا آیا اور کتاب کے کھلے صفحے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے رینگنا شروع کیا۔ ورق کے کنارے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ ایک لمحے بعد میں نے اسے تڑپتے دیکھا اور دوسرے ثانیے وہ مر چکا تھا۔ شبانہ کی زہر خواری کا ذریعہ واضح ہو گیا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کوئی اسے واقعی زہر دے رہا ہے۔ میں نے اسی تنویمی کیفیت میں سے پوچھا کہ جو کتابیں وہ پڑھتی ہے انہیں کون لا کر دیتا ہے؟ اس نے فوراً ہی جواب دیا، سسٹر شازیہ۔ میں نے شبانہ کو ہدایت کی کہ وہ آئندہ کسی کی بھی لائی ہوئی کوئی کتاب پڑھے گی نہیں۔ اس کے مطالعے کے لیے میں اسے کتابیں لا کر دوں گا۔ اس نے وعدہ کیا۔ میں نے اسے آرام سے سونے اور صبح فطری انداز میں نیند سے جاگنے کی ہدایت کی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ کم سے کم ایک کتاب حاصل کر کے کسی اچھی سائنسی لیبارٹری سے اس کا تجزیہ کراؤں، لیکن اول تو اس اقدام سے مجرم کو شبہ ہو سکتا تھا، دوسرے مری میں کوئی ایسی مکمل سائنسی لیبارٹری موجود نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے اتنا ہی کافی سمجھا کہ شبانہ وہ زہریلی کتابیں پڑھنا بند کر دے۔ خود میرے پاس مختلف موضوعات پر کتابوں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود تھا، چنانچہ میں اسے اپنے کرائے والے گھر سے کتابیں لا کر دینے لگا۔ میرے علاج کے ساتھ زہر خوانی بند ہونے کا اثر حیرت انگیز تھا۔ 2 ہی دن میں شبانہ کے زرد چہرے پر ہلکی سرخی آ گئی۔ ڈاکٹر ہاشمی بھی حیرت زدہ تھے، مگر میں نے انہیں بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں یہ گتھی سلجھانے میں مصروف تھا کہ نرس شازیہ یہ حرکت خود کر رہی تھی یا کسی کے اشارے پر، یا کہ وہ اس حرکت سے بالکل انجان تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ لائبریری سے جاری کراتے وقت کتاب زہریلی نہیں ہو سکتی تھی، اس کے صفحات پر زہر کا اسپرے بعد میں کیا جاتا ہوگا۔ تو یہ حرکت کون کرتا تھا؟ میں نے کئی دفعہ شازیہ کا ذہن پڑھنے کی کوشش کی
اور صرف اتنا معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکا کہ یہ کام وہ کسی مرد کے اشارے پر کر رہی تھی۔ زہر کا اسپرے بھی وہ مرد ہی کرتا تھا۔ شازیہ شام کو کتابیں لا کر اپنے کمرے میں رکھ دیتی تھی اور دوسری صبح شبانہ کو دے دیتی تھی۔ کارروائی جو بھی ہوتی تھی وہ رات میں ہوتی تھی، اور کب ہوتی تھی اس کا پتہ شازیہ کو بھی نہیں تھا۔ مجھے بنگلے میں آئے غالباً 7واں دن تھا۔ سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ شبانہ سردار بیگم کی ناراضگی کے خیال سے ملکہ کے بارے میں بہت احتیاط رکھتی تھی، اسے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی۔ اس روز صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے۔ شام ہوتے ہوتے خاصی تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ ہم سب کھانا کھاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک شبانہ کے کمرے سے ملکہ کے خوفناک انداز میں کربناک آوازیں نکالنے کی صدائیں سنائی دیں۔ میں تیزی سے اٹھ کر کمرے کی طرف لپکا۔ دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آئے۔ میں نے جلدی سے دروازے کا پٹ کھولا۔ سامنے ملکہ فرش پر بڑے تکلیف دہ انداز میں ادھر سے ادھر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اسے کچھ فاصلے پر وہ پلیٹ رکھی تھی جس میں اسے دودھ یا کھانا دیا جاتا تھا۔ پلیٹ میں کچے گوشت کی 1-2 بوٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ بلی دیکھتے دیکھتے ساکت ہو گئی۔ اس پلیٹ میں بوٹیاں کہاں سے آئیں؟ کسی کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ شبانہ نے بتایا کہ وہ رات کو ملکہ کو صرف دودھ پلاتی تھی، کھانا یا گوشت اسے دوپہر کو دیا جاتا تھا۔ اس حادثے سے فطری طور پر شبانہ افسردہ ہو گئی۔ بیگم صاحبہ نے حکم دیا کہ بلی کی لاش اٹھا کر باہر پھینک دی جائے۔ شبانہ نے کہا، اس وقت رات اور بارش میں کون باہر جانے کی ہمت کرے گا؟ صبح بابا دلبر اسے کسی کھڈ میں ڈال آئیں گے۔ بات بظاہر ختم ہو گئی۔ بابا دلبر نے ملکہ کا بے جان جسم ایک کپڑے میں لپیٹ کر بنگلے کے عقبی برآمدے کے ایک گوشے میں رکھ دیا، مگر دوسری صبح ناشتے کے وقت لوگوں کے حیرت و تعجب کی حد نہ رہی جب انہوں نے ملکہ کو بالکل چاقو چوبند حالت میں عقبی برآمدے سے گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ شبانہ خوشی سے اچھل پڑی۔ سب نے یہی سوچا کہ غالباً گوشت کھا کر ملکہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تکلیف سے وہ بے ہوش ہو گئی اور سب نے اسے مردہ سمجھ لیا۔ میں نے شازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ ثریا کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہو رہا تھا، اور سردار بیگم صاحبہ، میں نے دیکھا کہ دہشت کے عالم میں ان کے ہاتھوں سے وہ چھری گر پڑی جس سے وہ اپنے توس پر مکھن لگا رہی تھیں۔ شبانہ کی صحت اب کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر ہاشمی بہت خوش اور پر امید تھے کہ بچے کی ولادت بھی، جس میں اندازاً صرف 1 ماہ باقی رہ گیا تھا، نارمل طریقے سے بخیر و خوبی ہو جائے گی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتے تھے کہ میں نے کیا جادو کیا ہے، کون سا عمل پڑا ہے کہ شبانہ کی کایا پلٹ گئی۔ میں سرے دست انہیں کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ٹال جاتا تھا۔ اس دن جبکہ سب لوگ ماں سوائے بیگم صاحبہ کے، جو سر درد کے عذر کے ساتھ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں، سپہر کے وقت بنگلے کے لان میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، اتفاق سے ڈاکٹر ہاشمی بھی موجود تھے، اور وہ اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ میں نے کیا پڑھ کر پھونکا ہے جو شبانہ صحت مند ہوتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ عقبی برآمدے کے قریب گھاس پر کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے، اور میری کرسی تو بالکل دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ برآمدے کی دیوار کے ساتھ نکلی ہوئی کارنس پر مختلف خوبصورت پھولوں کے چھوٹے گملے ایک قطار کی صورت میں رکھے ہوئے تھے۔ سردار بیگم چونکہ کمرے میں تھیں، اس لیے شبانہ ملکہ کو بھی ساتھ لے آئی تھی، اور وہ اس وقت گھاس پر ایک چھوٹی چڑیا کی طاق میں بیٹھی تھی جو ادھر ادھر پھدکتی پھر رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ نے ایک جس لگائی اور چڑیا کو دبوچ لیا۔ میں ایک دم سے اپنی کرسی سے اٹھا اور ملکہ کی طرف لپکا تاکہ چڑیا کو اس کی گرفت سے آزاد کرا سکوں۔ ابھی میں ایک قدم ہی بڑھا ہوا ہوں گا کہ میرے پیچھے ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، برآمدے کی دیوار پر رکھا ہوا ایک گملہ میری کرسی کی پشت سے 1-2 انچ کے فاصلے پر ٹوٹ کر بکھرا پڑا تھا۔ دھماکے کی آواز سن کر ملکہ نے نہ جانے کیوں خود ہی چڑیا کو چھوڑ دیا تھا، اور چڑیا، جسے ذرا سا بھی زخم نہیں آیا تھا، ہوا میں پرواز کرتے ہوئے نظروں سے غائب ہو گئی۔ سب لوگ اس حادثے پر تبصرہ کرنے لگے۔ وہ شکر کر رہے تھے کہ گملہ گرتے وقت میں کرسی پر نہ تھا، ورنہ وہ میرے سر پر گرتا اور میرا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ شکر میں بھی کر رہا تھا، مگر میرے نزدیک یہ حادثہ نہیں تھا، کوئی مجھے دانستہ ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ گملے کے حادثے سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مجرم جو کوئی بھی ہے، احمق نہیں ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ اس کی سازش میری نظروں میں آ چکی ہے۔ غالباً وہ پہلے ملکہ بلی کی نحوست کو اس کی وجہ سمجھ رہا تھا،
لیکن نرس شازیہ کے ذریعے کتابوں کا بند کرانا اب اس کے نزدیک ایک اتفاقی امر نہیں رہا۔ چنانچہ اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ اب سوال یہی تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ چائے کی میز پر سے بیگم صاحبہ بھی غیر حاضر تھیں اور نرس شازیہ بھی۔ شازیہ پہلے ہی دانستہ اس کی اعلی کار بن چکی ہے۔ گملے کو اسی طرح رکھ دینا کہ وہ ذرا سے اشارے سے گر پڑے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ بظاہر سردار بیگم سے اس کی توقع نہیں تھی، یہ کام شازیہ ہی کا ہو سکتا تھا۔ میں نے طے کیا کہ رات کے کھانے کے بعد کچھ زیادہ توجہ سے شازیہ کے خیالات پڑھنے کی کوشش کروں گا، لیکن شازیہ کھانے کی میز پر بھی موجود نہیں تھی۔ پوچھنے پر سردار بیگم نے بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، سر دست وہ اپنے کمرے میں ہے، لیکن اس نے چھٹی کی درخواست کی ہے، اس لیے وہ کل ڈاکٹر ہاشمی سے کسی دوسری نرس کا انتظام کرنے کے لیے کہیں گی۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں شازیہ کے کمرے میں گیا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دستک دی اور کہا کہ اگر اس کی طبیعت خراب ہے تو مجھے دیکھنے کا موقع دے، میں اسے ایسی دوا تجویز کروں گا جس سے اس کی طبیعت بحال ہو جائے گی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے دوبارہ دستک دی تو شازیہ ایک دم چیخ کر بولی، خدا کے لیے آپ چلے جائیں ڈاکٹر جمال، میں اس وقت بہت اپسیٹ ہوں، آپ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں مجبوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کو سونے سے پہلے میں کافی دیر تک اس مسئلے پر غور کرتا رہا کہ وہ دشمن کون ہو سکتا ہے جو سردار مرحوم کے تمام وارثوں کو ختم کر کے خود ان کی دولت و جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بظاہر جو نام سامنے تھے ان میں سے کوئی بھی یقینی طور پر اس پوشیدہ دشمن کی پہچان پر پورا نہیں اترتا تھا۔ میں اس امکان پر غور کر رہا تھا کہ ممکن ہے کہ سردار مرحوم کے خاندان کے کچھ دوسرے دور کے عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اس سازش کا بانی ہو۔ ثریا کا طرز عمل ابھی تک میرے نزدیک بالکل واضح نہ تھا۔ وہ عجیب قسم کی خاموش اور پراسرار لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے تعلقات شوانہ سے بھی بس واجبی سے تھے۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کس وقت یہی سب کچھ سوچتے سوچتے میں سو گیا اور یہ بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کتنی دیر سویا ہوں گا کہ اچانک ایک خوفناک چیخ نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں تیزی سے اٹھا، قریبی کرسی پر رکھا ہوا اونی گاؤن پہن کر باہر نکلا۔ میں نے دیکھا کہ ثریا خانم اور سردار بیگم بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کر اس طرف جا رہی تھیں جس جانب شازیہ کا کمرہ تھا۔ بابا دلبر بھی ایک لاٹھی ہاتھ میں لیے موجود تھا۔ میرا اپنا اندازہ بھی یہی تھا کہ چیخ کی آواز شازیہ نرس کے کمرے کی طرف سے آئی ہے۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا کمرے کی طرف چلا۔ دروازہ اب بھی اندر سے بند تھا۔ سردار بیگم آوازیں دے رہی تھیں مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ تاخیر کا موقع نہیں تھا۔ میں نے فوراً بیگم صاحبہ کو ایک طرف ہٹایا اور پوری قوت سے ایک لات دروازے پر رسید کی۔ شاید اندر سے چٹخنی نہیں لگی تھی، صرف قفل ہی بند تھا کہ اس کا کھٹکا اس ضرب کو نہ سہ سکا اور دونوں پٹ ایک دھماکے سے کھل گئے۔ ایک حیرت انگیز المناک منظر ہمارے سامنے تھا۔ شازیہ کی گردن میں رسی کا پھندا پڑا تھا اور وہ چھت میں لگے ہوئے ایک کنڈے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ پیروں کے پاس ایک اسٹول گرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے اسٹول سیدھا کیا، جیب سے چاقو نکالا اور رسی کاٹ دی۔ شازیہ کو بازوؤں سے سہارا دے کر نیچے اتارا اور فرش پر لٹا دیا۔ اس کی گردن سے پھندا کھولا اور پوری ذہنی توجہ اس کی طرف مرکوز کر دی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی بند نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا بات ہے شازیہ؟ سردار بیگم نے اپنی سخت آواز میں پوچھا۔ میں خودکشی نہیں کرنا چاہتی تھی بیگم صاحبہ، شازیہ نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ سردار بیگم کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم، شازیہ کا جواب تھا۔ میری نظریں اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ میری طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک کسی نے کھڑکی پر دستک دی اور اس کے ساتھ ہی دونوں پٹ خود بخود ہی کھل گئے۔ میں نے چونک کر دیکھا، کھڑکی میں سے دو خوفناک آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں ہمت کر کے اٹھ بیٹھی یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کون آدمی ہے جو یوں بنگلے میں رات کے وقت گھس آیا ہے۔ وہ ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے میری نظریں اس کی نظروں سے ملی اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی سرگوشیوں میں کہہ رہا ہے کہ میں چھت کے کنڈے سے رسی باندھ کر اس کا پھندا اپنے گلے میں ڈال لوں، اسٹول پر کھڑی ہو جاؤں اور پھر پیر مار کر اسٹول گرا دوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس حکم کی تعمیل پر مجبور ہوں۔
میں کھڑکی سے واپس پلٹی تو اللہ جانے ایک رسی کہاں سے میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اسے چھت کے کنڈے میں ڈال کر باندھ دیا، اسٹول پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے پر پھندا بنایا اور اسے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پھر میں نے پیر مار کر اسٹول گرا دیا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا، ساتھ ہی اس طرح جیسے سوتے سوتے میری آنکھ کھل گئی ہو۔ مجھے ایک دم سے احساس ہوا کہ میں کیا کر گزری ہوں، اور یہ کہ اب میری موت یقینی ہے۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی، اور پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا، شاید میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ سردار بیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ پھندا ڈال کر لٹکنے سے اس کے ذہن پر اثر ہو گیا ہے، وہ بولی، پتہ نہیں کیا ہذیان پک رہی ہے۔ کوئی جلدی سے ڈاکٹر ہاشمی کو فون کر دے، شبانہ بولی۔ اتنی دیر میں وہ بھی آ گئی تھی۔ اسی وقت اچانک شازیہ کے جسم میں حرکت ہوئی، وہ پوری طرح اینٹ کر اکڑ گیا اور پھر فوراً ہی ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور گردن ایک طرف ٹھلک گئی۔ یہ مر گئی ہے، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں ڈاکٹر ہاشمی کو فون کرتی ہوں۔ سردار بیگم کمرے سے باہر نکل گئیں، مگر چند منٹ بعد انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ بنگلے کے دونوں فون ڈیڈ پڑے ہیں۔ رات کے 3 بج رہے تھے، باہر بارش بدستور ہو رہی تھی۔ اب نہ ڈاکٹر ہاشمی کو بلانے کا کوئی فائدہ تھا اور نہ پولیس کو فون کیا جا سکتا تھا۔ سردار بیگم کے حکم پر شازیہ کی لاش اس کمرے میں چھوڑ کر کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میں نے شبانہ کو خواب آور دوا کی 2 گولیاں دے دیں، اس لیے وہ تو سکون سے سو گئی تھی، مگر گھر کے باقی افراد صبح تک جاگتے رہے۔ یہ میرا اندازہ تھا، کیونکہ سردار بیگم اور ثریا دونوں ہی اپنے اپنے کمروں میں تھیں اور میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن جب وہ صبح 8 بجے کے لگ بھگ اپنے کمروں سے نکلیں تو ان کی آنکھوں میں نیند کا خمار اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جاگتی رہی تھیں۔ دلبر بابا نے ناشتہ تیار کر لیا تھا، مگر اس سوگوار ماحول میں کسی کا دل کچھ کھانے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر بھی میں نے زور دے کر انہیں کافی کی 1 پیالی اور 1 ہاف بوائل انڈا کھانے پر مجبور کر دیا۔ تقریباً 8:30 بجے بابا دلبر کار لے کر پولیس اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ فون پر اس وقت بھی ڈیڈ ٹیون آ رہی تھی اور یہ کہنا مشکل تھا کہ یہ خرابی بارش کا نتیجہ تھی یا کسی نے دانستہ کہیں سے فون کے تار کاٹ دیے تھے۔ بظاہر گھر میں ایسی کوئی حرکت نوٹ نہیں کی گئی۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہی مقامی پولیس کا ایک انسپکٹر سلطان شاہ 2 کانسٹیبلز کے ساتھ پہنچ گیا۔ میری سے کوئی واقفیت نہیں تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ سردار بیگم اور سردار جہاں داد مرحوم سے بخوبی واقف تھا اور ان کے مرتبے کا احترام کرتا تھا۔ گھر کا بزرگ ہونے کی حیثیت سے سردار بیگم نے ہی انسپکٹر کو رات کے حادثے کی تمام تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے شازیہ کے آخری ہذیانی بیان کا بھی ذکر کیا اور یہ کہ بیان دینے کے فوراً بعد ہی وہ مر گئی۔ اسی وقت پولیس اور ڈاکٹر ہاشمی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر فون کی لائن خراب تھی اور ڈاکٹر جمال بہرحال ایک ڈاکٹر تھے جو اس کی موت کی تصدیق کر چکے تھے۔ پھر بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاش کمرے میں بند کر دی جائے اور صبح ہونے پر پولیس میں رپورٹ کی جائے۔ انسپکٹر سلطان شاہ نے کوئی مزید سوال یا جرح کرنے سے پہلے لاش دیکھنا چاہی۔ شبانہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ثریا نے کہا کہ وہ دوبارہ اس خوفناک منظر کا نظارہ کرنا نہیں چاہتی، اس لیے میں اور سردار بیگم ہی انسپکٹر کے ساتھ چلے جائیں۔ میں نے آگے بڑھ کر لگی ہوئی کنڈی کھولی اور پیچھے ہٹ گیا۔ میرا مطلب تھا کہ پہلے انسپکٹر کمرے میں داخل ہو۔ چنانچہ پہلے سلطان شاہ، اس کے پیچھے میں اور آخر میں سردار بیگم نے کمرے میں قدم رکھا، مگر ہمارے تعجب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کمرہ بالکل خالی تھا، شازیہ کی لاش غائب ہو چکی تھی۔ پورے بنگلے میں ایک ایک فرد کے کمرے میں دیکھا گیا، بنگلے کے باہر بھی دور تک تلاش کی گئی۔ بنگلے کی دیوار کے ساتھ ہی کافی گہرے کھڈ کا بھی دوربین کی مدد سے جائزہ لیا گیا، مگر شازیہ کی لاش یوں غائب ہو چکی تھی جیسے کبھی وہاں تھی ہی نہیں۔ انسپکٹر سلطان شاہ نے ایک ایک فرد پر اچھی طرح جرح کی۔ 2-3 گھنٹے سب کے ساتھ مغز ماری کرنے کے بعد آخر انسپکٹر سلطان ایک عجیب الجھے ہوئے کیس کا بوجھ اپنے ذہن پر لیے واپس چلا گیا۔ چیکنگ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کسی نے بنگلے کے باہر فون کا تار کاٹ دیا تھا۔ شازیہ کی ماں، جو کہ بہت ضعیف تھیں، ان کے لیے یہ حادثہ بڑا جان کا ثابت ہوا تھا۔
سردار بیگم نے انہیں بلا کر تسلی دی اور کہا کہ جب تک وہ زندہ ہے اسے ماہانہ رقم ملتی رہے گی۔ بڑھیا بیگم صاحبہ کو دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ پولیس کا نظریہ یہ تھا کہ شازیہ کے کسی سے ناجائز تعلقات تھے، جس کے نتیجے میں وہ پریگننٹ تھی۔ اس کا عاشق راتوں کو اس سے ملنے آتا تھا۔ اس رات وہ آیا تو شازیہ نے اسے یہ خبر سنائی۔ عاشق اسے ٹھکرا کر چلا گیا۔ اس صدمے سے شازیہ نے خودکشی کر لی۔ عاشق کو غالباً بعد میں اندیشہ ہوا ہوگا کہ شازیہ اسے بدنام نہ کر دے۔ وہ اسے سمجھانے یا کسی طرح اس کی زبان بند کرنے واپس آیا۔ اس نے شازیہ کی لاش دیکھی اور اس ڈر سے کہ لوگ شازیہ کی موت کا ذمہ دار اسے نہ ٹھہرانے لگیں، لاش اٹھا کر لے گیا۔ میں نے ابھی کہا کہ یہ پولیس کا نظریہ تھا، مگر حقیقت میں انسپکٹر سلطان کے دماغ کی اختراع تھی۔ اسے اردو انگریزی کے جاسوسی ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ اسی نظریے کی روشنی میں شازیہ کے چال چلن اور اس کے دوستوں کے بارے میں تحقیق کرتا پھر رہا تھا۔ حیرت تو مجھے ڈاکٹر ہاشمی کے خیالات سن کر ہوئی۔ وہ بھی اسے شازیہ کی نجی زندگی کا کوئی راز تصور کر رہا تھا۔ اسے بھی یہ گمان نہیں گزرا کہ اس واقعے کا تعلق بھی شبانہ کے خلاف سازش سے ہو سکتا ہے۔ شازیہ کی موت اور اس کی لاش کی پراسرار گمشدگی کو 3 دن گزر چکے تھے۔ ڈاکٹر ہاشمی نے کسی دوسری نرس کا انتظام کرنے کے لیے کہا، مگر شبانہ نے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اسے کسی نرس کی ضرورت نہیں ہے۔ سردار بیگم نے بھی اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ کوئی اور نرس نہیں آئی۔ چوتھے دن میں بیگم صاحبہ اور شبانہ سپہر کے وقت لان میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ مختلف باتیں ہو رہی تھیں۔ سپہر کی چائے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ بلی ملکہ اب شبانہ کے کمرے تک محدود نہیں رہتی تھی، بلکہ جب بھی اسے موقع مل جاتا تھا وہ کمرے سے نکل کر سارے بنگلے میں گھومتی پھرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہم لوگوں سے کچھ فاصلے پر پھولوں کی کیاریوں کے پاس گھاس پر آرام سے بیٹھی تھی۔ دفعتاً اس نے ایک عجیب سی آواز میں میاؤں کی اور اپنی جگہ اچھلنے کودنے لگی، جیسے کسی چیز کو اپنے جسم سے جھاڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں جلدی سے اس کے قریب گیا تو دیکھا کہ 4-5 انتہائی زہریلے پہاڑی بچھو کافی بڑے اور سیاہ اس کے اوپر چڑھے ہوئے سے ڈنک مار رہے ہیں۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ملکہ ان کے زہر سے نیم جان ہو کر گھاس پر گر پڑی۔ بچھوؤں کی موجودگی اتنی حیرت انگیز نہیں تھی، لیکن ایک دم سے 4-5 بچھو کہاں سے نکل کر اس سے لپٹ گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے بھاری بوٹ سے ان تمام بچھوؤں کو کچل کر مار دیا، مگر بلی لبے دم معلوم ہوتی تھی۔ وہ گھاس پر تکلیف سے ادھر ادھر لوٹ رہی تھی، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر بعد وہ بالکل ساکت اور بے حس و حرکت ہو گئی۔ اس واقعے نے شبانہ کو افسردہ کر دیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اٹھ گیا۔ سردار بیگم نے بابا دلبر سے کہا کہ وہ سب کی چائے ان کے کمروں میں پہنچا دے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی اٹھ گیا۔ سردار بیگم نے بابا دلبر سے کہا کہ وہ سب کی چائے ان کے کمروں میں پہنچا دے۔ لیکن رات کو جب سب لوگ کھانے کی میز پر جمع ہوئے تو ہماری حیرت کی حد نہ رہی جب ہم نے ملکہ کو بھی بڑے پرسکون انداز میں چلتے ہوئے کھانے کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ بلی ملکہ، جبکہ ہم اسے مردہ سمجھ چکے تھے، دوبارہ زندہ سلامت ہماری نظروں کے سامنے موجود تھی۔ شبانہ کچھ خوش اور کچھ خوفزدہ معلوم ہو رہی تھی۔ سردار بیگم کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑے ملکہ کو گھور رہی تھی جیسے اسے اپنی نظروں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ میں نے ماحول کو بدلنے کے لیے مزاحیہ لہجے میں کہا کہ بلی کے بارے میں یہ بات بطور روایت صدیوں سے مشہور چلی آ رہی ہے کہ قدرت نے اسے 9 زندگیاں دی ہیں، یعنی وہ 8 مرتبہ مر کر زندہ ہو سکتی ہے۔ اب تک یہ بات ہم صرف کتابوں یا اشتہاروں میں پڑھتے آئے تھے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پتہ نہیں دوسروں پر میری بات کا کیا اثر ہوا، مگر سردار بیگم ایک دم چیخ کر بولی، یہ بلی نہیں ہے، کوئی بدرو ہے۔ جب تک یہ اس گھر میں موجود ہے گھر کا ہر فرد خطرے میں ہے۔ بابا دلبر، اسے ابھی پکڑ کر کہیں دور پھینک کر آؤ، ایسی جگہ جہاں سے یہ پھر واپس نہ آ سکے۔ شبانہ بھی کچھ اس قدر سہمی ہوئی تھی کہ اس نے بیگم صاحبہ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن دلبر بابا ملکہ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو وہ جست لگا کر بھاگ نکلی۔
اس نے بابا دلبر کو پورے بنگلے میں خوب گھمایا اور اسی آنکھ مچولی میں نہ جانے کہاں غائب ہو گئی کہ شام تک ہر کمرہ، برآمدہ، لان، پلنگوں اور الماریوں کے نیچے دیکھنے کے باوجود کہیں نظر نہیں آئی۔ بلی دوسرے دن بھی غائب تھی۔ مجھے ایک ضروری کام سے چند گھنٹوں کے لیے اپنے گھر جانا پڑا۔ واپسی پر پولیس اسٹیشن میں انسپکٹر سلطان شاہ سے ملنے چلا گیا، مگر شازیہ کی لاش یا اس کے قاتل کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا، اور نہ ہی سلطان شاہ یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو سکا تھا کہ شازیہ کے دوران تعلیم کے بعد زمانہ تربیت میں یا پھر ملازمت کے 2-3 برسوں میں کسی سے بھی کوئی غیر معمولی نوعیت کے تعلقات رہے ہوں گے۔ میں بنگلے واپس پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ بابا دلبر برچی خانے میں رات کے کھانے کی آخری تیاریوں میں مصروف تھا۔ بیگم صاحبہ کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے سر میں درد ہے۔ یہ درد اکثر ان کے سر میں رہتا تھا، عموماً شام یا رات کو ہوتا تھا، اور وہ اس درد کے باعث کئی گھنٹے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے خاموش لیٹ جاتی تھیں۔ اس دوران بنگلے کے ہر فرد کو سختی سے ہدایت تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر انہیں پریشان نہ کرے۔ شبانہ کے متعلق پوچھا تو بابا دلبر نے بتایا کہ وہ بنگلے کی چھت پر گرد و پیش کے مناظر سے لطف اندوز ہونے گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بنگلے کے ایک جانب کافی گہرا کھڈ واقع تھا جس کی ڈھلان بالکل سیدھی تھی۔ اس کھڈ میں چند گز نیچے اترنا بھی انتہائی مشکل تھا۔ میں چھت پر گیا، مگر سینے سے ہی یہ دیکھ کر لوٹ آیا کہ شبانہ ریلنگ کے سہارے کھڑی ہوئی یا تو کسی گہری سوچ میں گم ہے یا آس پاس کے قریب خوبصورت نظارے بڑی محویت سے دیکھ رہی ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی پہاڑیوں پر واقع مکانات، بنگلوں اور کیبنوں میں جب بجلی کے بلب جلتے تھے تو سرسبز درختوں کے درمیان یہ رنگ برنگی روشنیاں بہت ہی دل فریب نظر آتی تھیں۔ میں اسے محفوظ پا کر مطمئن انداز میں چپ چاپ نیچے اتر گیا۔ اسے ڈسٹرب کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ثریا خانم کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے دوسرے برآمدے کے انتہائی آخری کنارے پر واقع تھا۔ اسی جانب 2-3 کمرے درمیان میں چھوڑ کر سردار بیگم کا کمرہ تھا۔ میں نہ جانے کس خیال کے تحت درمیانی صحن سے گزر کر برآمدے میں پہنچا۔ ثریا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے اندر سے باتیں کرنے کی مدھم آوازیں سنائی دیں۔ میں نے غور کیا۔ آواز آہستہ ہونے کے باوجود میں نے پہچان لیا کہ دوسری آواز کسی مرد کی ہے۔ گفتگو کے موضوع نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ میں بالکل دروازے سے لگ کر سننے کی کوشش کرنے لگا۔ کئی باتیں سمجھ میں آ گئیں، مگر ذہنی لہروں سے کام لینے کے باوجود یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ مرد کون ہو سکتا ہے۔ وہ ثریا کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بس اب زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کی بات اور ہے، اس کے بعد آخری رکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ یہ کمبخت ڈاکٹر جمال نہ جانے کہاں سے آن مرا۔ یہ نہ آیا ہوتا تو اب تک کبھی کا قصہ تمام ہو چکا ہوتا۔ میں نے کارنت سے گملہ گرا کر اسے مارنے کی کوشش کی، مگر اس کی زندگی ابھی باقی تھی کہ وہ بچ گیا تھا۔ ثریا نے کہا کہ وہ مہینوں سے ایسی ہی تسلیاں دیتا آ رہا ہے، مگر اب پانی سر سے اونچا ہونے والا ہے۔ وہ کمرے میں بند رہتے رہتے تنگ آ چکی ہے، اور زیادہ وقت لگا تو کمرے میں بند رہنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لوگ پہچان لیں گے، جس کے بعد اس کے لیے مرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ مرد نے پھر اطمینان دلایا کہ وہ پریشان نہ ہو، یہ اس کا آخری وعدہ ہے۔ 1 ہفتے کے اندر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے زیادہ سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ کم و بیش تمام پیچیدگیاں واضح ہو چکی تھیں۔ جو 2-4 باتیں وضاحت طلب تھیں، انہیں بھی حل کرنے کا میں نے ایک طریقہ سوچ لیا تھا۔ مجھے آج رات کسی نہ کسی طرح ثریا خانم کے کمرے میں داخل ہو کر ایک اور کوشش کرنا تھی، جس کے لیے 10-15 منٹ سے زیادہ وقت درکار نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے بعد کوئی راز نہیں رہے گا۔ شبانہ کچھ دنوں سے شام اور رات کا ابتدائی حصہ بنگلے کی چھت پر گزارنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ شام کے بعد چاروں طرف کے دل فریب نظاروں کے علاوہ اس بنگلے کی چھت کی یہ پرسکون خاموشی اور تر و تازہ ہوا میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی وہ کھڈ کی طرف دیکھتی ہے تو اگرچہ یہ وہ کھڈ نہیں تھا جہاں رحیم داد کی کار حادثے کا شکار ہوئی تھی، پھر بھی اسے ایسا لگتا ہے جیسے اس کے مرحوم شوہر کی روح اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس احساس سے اسے بڑی تسکین ہوتی ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہوتا ہے جیسے رحیم داد کی روح اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو، کوئی پیغام دینا چاہتی ہو۔ سردار بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی،
कि छत की ये सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना उसके लिए मुनासिब नहीं, फिर यूं अकेले बैठना भी अच्छा नहीं होता। वो बिल्ली मलका की नहुसत से खाइफ है, खुदा खुदा करके तो वो अब कुछ सेहतमंद हुई है। अगर किसी बदरू ने उसे देख लिया तो ये बड़ा अलमिया होगा। जब इस पर भी शबाना छत पर जाने पर मुसिर रही तो आखिर सरदार बेगम ने भी उसके साथ जाना शुरू कर दिया, मगर शबाना उन्हें वहां ज्यादा देर ठहरने नहीं देती थी। इस बहाने से वापस भेज देती थी कि बस वो भी अब नीचे जाने वाली है। हालांकि कभी कभी वो इसके बाद भी घंटा घंटा भर न उतरती। कभी किसी शाम में भी इन दोनों के साथ छत पर चला जाता था और फिर 10-15 मिनट ठहरकर वापस चला आता था। इस मर्तबा शबाना खाने के वक्त भी नीचे नहीं उतरी। बाबा दिलबर कई मर्तबा उसे बुलाने गया। वो खुद भी चंद दिनों से काफी परेशान और फिक्रमंद नजर आ रहा था। खाने के दौरान जब शबाना कहने के बावजूद नहीं आई तो शायद इससे सब्र ना हो सका और वो बोल उठा, बेगम साहिबा, मेरा ख्याल है कि आप ये बंगला छोड़ दें। बहू बेगम अब बिल्कुल ठीक हैं, या तो पिंडी वापस चलें या यहाँ ठहरना ही है तो किसी और जगह कयाम करें। ऐसी क्या बात हो गई है बाबा? मैंने खफीफ सी मुस्कुराहट से पूछा कि तुम बंगला छोड़ने का मशवरा देने लगे। अब आपको क्या बताऊं डॉक्टर साहब, बाबा दिलबर के रवैये से हिचकिचाहट नुमाया थी। आप कहेंगे बाबा दिलबर सटिया गया है, मगर मैं बहमी नहीं हूँ, न ही मेरी बीनाई कमजोर है। मुझे यकीन है कि बंगले पर बदरूहों का कब्जा है और हमने बंगला ना छोड़ा तो वो बदरूहें जरूर कोई बड़ा नुकसान पहुंचा कर रहेंगी। तुम्हें ये ख्याल कैसे हुआ बाबा? मैंने पूछा कि बंगले पर बदरूहों ने कब्जा कर लिया है। मैंने मैंने कई बार रूहों को बंगले में इधर से उधर आवारा फिरते देखा है, बाबा दिलवर ने जवाब दिया। ये सब इस कमबख्त बिल्ली मलका की नहुसत के असरात हैं। सरदार बेगम बोल उठी, मुझे यकीन है कि इसके अंदर जरूर कोई बदरू थी। अब ठीक कह रहे हैं, सुरैया ने भी तायीद की। अगरचे वो हमेशा की तरह आज भी सर झुकाए खामोशी से खाने में मसरूफ थी। मैंने भी अक्सर रातों को किसी के कदमों की आवाज़ें सुनी हैं। मेरा दिल डर रहा है, सरदार बेगम ने कहा, खुदा खैर करे। यूँ लगता है जैसे कोई बड़ा हादसा होने वाला है। तुमने जो रूहें देखी बाबा? मैंने बाबा दिलबर को मुखातिब किया, क्या वो जाने पहचाने अफराद की थीं? बाबा ने इस बात में सर हिलाया और जैसे कुछ निकलते हुए बोला, इनमें से एक रूह तो साहबजादे इमरान साहब की है। इसे मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ। खड्मे कार के गिरने के 3-4 दिन के बाद से ही मैंने इनकी रूह को बंगले में घूमते देख लिया था, मगर मैं इसे अपना वहम समझा। मगर इस नर्स की लाश गायब होने के बाद से मैं इसकी रूह को भी देख चुका हूँ और कल रात तो मुझे मलका भी नजर आई थी। वो भी कोई रूह ही थी, क्योंकि मैंने रात को और दिन को भी बंगले का कोना कोना देख लिया, लेकिन मलका कहीं दिखाई नहीं दी। सरदार बेगम भी दिलबर बाबा की बातें सुनकर कुछ चौंकी चौंकी और हैरत ज़दा नजर आ रही थी। अगर तुम सच कह रहे हो बाबा, वो बोली, तो मैं 2-3 दिन में ही ये बंगला छोड़ दूंगी। बेगम साहिबा ने अपने दाएं जानिब शबाना की खाली कुर्सी की तरफ देखा। देखो ये जिद्दी लड़की अभी तक नहीं आई है, उठते हुए बोली, मैं खुद इसे जाकर लाती हूँ और बस कल से इसका छत पर चढ़ना बिल्कुल बंद। वो चली तो मैं भी इनके पीछे चल दिया। रात के वक्त पूरा बंगला रोशन रखा जाता था, कम से कम उस वक्त तक जब तक सब लोग, खासतौर से दिलबर बाबा, सोने के लिए लेट न जाता। बरामदा, जीना और छत, हर जगह दूधिया बल्ब और ट्यूब लाइट्स रोशन थीं। हम लोग ऊपर पहुंचे तो शबाना छत के इर्द गिर्द लगे हुए लोहे के हिफाजती पाइप की रेलिंग के सहारे खड़ी खट की गहराइयों में न जाने क्या तलाश कर रही थी। सरदार बेगम ने सख्त लहजे में इसे पुकारा, शबाना, कितनी बार तुमसे, मगर इनका फिक्रा मुकम्मल न हो सका। शबाना इनकी आवाज़ सुनकर बुरी तरह चौंकी। वो झुकी खड़ी थी। चौंकने से इसके जिस्म को एक झटका लगा और न जाने कैसे लोहे का पाइप अपने सॉकेट से निकल गया। शबाना ने एक चीख मारी, अपना तवाज़ुन संभालने और खला में जैसे किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश की, मगर दूसरे ही लम्हे वो नज़रों से गायब हो चुकी थी। इतनी देर में मैं जस लगाकर रेलिंग तक पहुंच चुका था। मैंने झुककर देखा, मुझे शबाना के कपड़े फड़फड़ाते नजर आए। मैंने अपनी पूरी जहनी सलाहियतों के साथ उस पर नजरें गाड़ दीं। चंद लम्हों बाद तेजी से घूमा। सरदार बेगम एक सकते जैसे आलम में टूटे हुए रेलिंग को देख रही थीं। मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं चीख कर बोला, शायद वो किसी दरख्त की शाखों में उलझकर बच गई हो। बेगम साहिबा के जवाब या किसी रद्द अमल का इंतजार किए बगैर मैं तेजी से 2-2, 3-3 सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतरा और पूरी रफ्तार से भागते हुए बंगले से बाहर निकल गया।
تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں واپس لوٹا تو بنگلے کے بڑے کمرے میں سردار بیگم، سریا خانم اور دلبر بابا کے علاوہ انسپکٹر سلطان شاہ بھی 2 سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے ایک قریبی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سردار بیگم ہی نہیں بلکہ سب کی نظریں متوقع انداز میں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ کوئی پتہ چلا؟ سردار بیگم نے پوچھا۔ نہیں، میں نے مایوسی سے جواب دیا۔ میں نے نیچے جہاں تک اتر سکتا تھا اتر کر تلاش کیا مگر وہ نہیں ملی۔ سردار بیگم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یا خدا، وہ بولی، جہاں داد اور رحیم داد خان کے خاندان کا یہ انجام ہونا تھا۔ آپ تقریباً 1 گھنٹہ غائب رہے ہیں، سلطان شاہ نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بتایا نا کہ میں نیچے اتر کر شبانہ کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے رحیم داد صاحب اور عمران کا کھڈ میں کار سمیت گر کر ہلاک ہونا، سلطان شاہ بولا، پھر شبانہ خاتون کی پراسرار بیماری اور اب یوں چھت سے گر کر ہلاکت۔ یہ تو واقعی کوئی سازش معلوم ہوتی ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ نرس شازیہ کی موت اور لاش کی گمشدگی بھی اس سلسلے کی کوئی کڑی ہو۔ میں نے چھت پر جا کر ریلنگ کا معائنہ کیا ہے۔ کسی نے اس کے ساکٹ کی چوڑیاں کھول کر اسے اس طرح ڈھیلا کر دیا تھا کہ ریلنگ کا پائپ ذرا سے دباؤ سے نکل جائے۔ صاف لگتا ہے کہ کوئی شبانہ خاتون کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ بہت تاخیر سے آپ اس نتیجے تک پہنچے، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ انسپکٹر سلطان شاہ نے دانستہ میری بات نظر انداز کر دی۔ بیگم صاحبہ، آپ بتا سکتی ہیں؟ اس نے سردار بیگم کو مخاطب کیا کہ سردار مرحوم کے خاندان میں کوئی ان کا دشمن تو نہیں تھا؟ دوست دشمن کس کے نہیں ہوتے؟ بیگم صاحبہ نے جواب دیا۔ سردار صاحب کے اپنے خاندان کے دوسرے عزیز، ان سے تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ یقیناً کچھ لوگ ان کے دشمن ہوں گے مگر میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتی۔ اگر کوئی مجرم ہے تو اسے تلاش کرنا اور قانون کے حوالے کرنا پولیس کا کام ہے۔ آپ درست کہتی ہیں، میں کل ہی راولپنڈی پولیس سے رابطہ قائم کروں گا، سلطان شاہ نے کہا۔ مگر یہ بتائیے کہ اب سردار مرحوم صاحب کی جملہ املاک کا وارث کون ہے؟ ان کی بیٹی سریا خانم یا پھر آخری درجے میں، سردار بیگم نے جواب دیا۔ انسپکٹر سلطان شاہ تو اپنی رسمی کارروائی پوری کر کے اور سردار بیگم، سریا، بابا دلبر اور میرے بیانات لے کر چلا گیا، مگر وہ رات بنگلے کے مکینوں کے لیے ایک انقلاب انگیز رات تھی۔ سردار بیگم کا ارادہ شبانہ کے سوئم سے فارغ ہو کر فوراً ہی مریض چھوڑ دینے کا تھا۔ وہ بابا دلبر اور سریا سے انتظامات کے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ تقریباً 12:30 بجے سب لوگ آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہر طرف ایک اداس خاموشی تھی، مگر ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ نہ جانے کہاں سے ملکہ کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بڑے دردناک آواز میں اس طرح میاؤں میاؤں کر رہی تھی جیسے کوئی بین کر رہی ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ یہ آوازیں بنگلے میں ہر طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید سردار بیگم غصے میں بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلیں گی اور بابا دلبر کو بلا کر بلی کو تلاش کرنے کی ہدایت کریں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کم و بیش 10-15 منٹ تک بولنے کے بعد ملکہ کی آواز آنا بند ہو گئی اور اسی کے ساتھ ہی بنگلے کی بجلی چلی گئی۔ ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ سریا کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے سریا انتہائی خوف زدہ حالت میں ایک دھماکے کے ساتھ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر وہ سب مل کر مجھے مارنے آئے ہیں۔ اس کی کانپتی ہوئی انگلی کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں ہاتھ میں شمعدان لیے کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی اس کا فکرہ پورا ہی ہوا تھا کہ کمرے سے 2 عجیب طرح کے حیولے سے نمودار ہوئے۔ وہ سر سے پاؤں تک ایک سفید لبادے میں ملبوس تھے۔ یہ لباس تاریکی میں عجیب پراسرار نیلی روشنی سے چمک رہے تھے۔ ان کے چہروں کی جگہ 3 سوراخ تھے، 2 آنکھوں کی جگہ اور ایک منہ کے مقام پر، اور ان سوراخوں کے پیچھے بہت ہی خوفناک آنکھیں روشن نظر آ رہی تھیں۔ اچانک ایک حیولہ بول اٹھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی آواز شبانہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ آج تمہیں اپنے انجام سے کوئی نہیں بچا سکتا سریا، اس نے کہا۔ تم نے دولت کے لالچ میں 3 بے گناہوں کا خون کیا ہے۔ خون؟ سریا چیخی۔ نہیں، میں نے کسی کا خون نہیں کیا،
یہ سارا کچھ عمران کا کیا دھرا ہے۔ اسی وقت سردار بیگم صاحبہ شمعدان ہاتھ میں لیے اپنے کمرے سے باہر آ چکی تھیں۔ ہوش میں آؤ سریا، انہوں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ امی مجھے بچائیے، سریا ان کی طرف لپکی۔ یہ روحیں مجھے مار ڈالیں گی۔ یہ روحیں نہیں، کسی طرح کی شرارت ہے، بیگم صاحبہ بولیں اور گھور کر میری طرف دیکھا۔ سردار بیگم، اب تمہارا انجام بھی قریب آ پہنچا ہے، دوسرے حولے نے کہا۔ تم نے اپنے بیٹے کی سازش میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ بیگم صاحبہ چونک گئیں۔ پہلی مرتبہ ان کے چہرے پر حیرت اور قدرے خوف کے تاثرات ظاہر ہوئے، کیونکہ دوسرے حولے کی آواز ہو بہو شازیہ کی آواز لگ رہی تھی۔ عمران کو ذمہ دار ٹھہرا کر تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی سریا۔ پہلا حولہ بدستور سریا کو گھور رہا تھا۔ وہ تمہاری آمادگی اور تعاون کے بغیر اتنی بڑی سازش نہیں کر سکتا تھا۔ میں مجبور ہو گئی تھی، سریا جیسے کرا کر بولی۔ مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، مگر اس نے دھوکے سے میری آبرو برباد کر دی، میری تصویریں کھینچیں اور پھر مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ مجھے ساری دنیا میں ذلیل کر دے گا، میری کہیں شادی نہ ہو سکے گی۔ اس کے برعکس اگر میں اس کا ساتھ دوں تو وہ راستے کی تمام رکاوٹیں دور کر دے گا اور پھر ابا جان کی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کے ہم تنہا مالک ہوں گے۔ اسی نے مجھے وہ زہر لا کر دیا تھا جو پنڈی میں تمہیں دیتی رہی، مگر بھائی رحیم داد کی موت کے بعد میں ڈر گئی، مجھ سے تمہاری حالت نہ دیکھی گئی اور میں نے مزید زہر دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر عمران نے نرس شازیہ کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا دیا۔ یہ تمہارے ساتھ اگر شازیہ کی روح ہے تو تم اس سے پوچھ سکتی ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا سچ، مگر عمران تو رحیم داد کے ساتھ کار کے حادثے میں مر چکا تھا۔ نہیں، وہ تو زندہ ہے اور ہر دوسرے تیسرے دن رات کو 1-2 بجے کے درمیان مجھ سے ملنے آتا ہے، سریا بولی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ حادثے کے وقت وہ کار میں نہیں تھا، اسے صرف بھائی جان اکیلے ہی چلا رہے تھے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اس نے بھائی جان کو پہلے ہی مار کر ان کی لاش کار میں رکھ کر کار کو گہرے کھڈ میں گرا دیا ہوگا تاکہ ایک طرف بھائی جان کا قصہ پاک ہو جائے اور دوسری طرف خود کو بھی پولیس کی نظروں میں آنے سے بچا لے۔ نرس شازیہ کو بھی اسی نے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر چھت سے لٹکایا تھا۔ شازیہ اپنی خاموشی کے لیے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کر رہی تھی اور مجھے شک ہے کہ اسی نے شازیہ کی لاش بھی غائب کر دی۔ آپ شروع سے اس کا ہدف تھیں، مگر نہ جانے کس طرح ڈاکٹر جمال کو زہر دینے کے طریقے کا پتہ چل گیا اور ان کی وجہ سے آپ کی جان بچ گئی۔ لیکن پھر عمران نے آخر کار چھت پر لگے ہوئے ریلنگ کے پائپ کو ساکٹ سے ڈھیلا کر کے آپ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا اور میں کہہ رہی ہوں کہ بکواس بند کرو۔ سردار بیگم اتنی دیر میں خود پر قابو پا چکی تھیں۔ عمران کار کے حادثے میں مر چکا ہے، شازیہ اور شبانہ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ڈاکٹر جمال کی سازش ہے۔ غالباً یہ سردار مرحوم کے خاندانی دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگ ایک مدت سے اس کوشش میں ہیں کہ سردار مرحوم کی اپنی اولاد میں سے کوئی باقی نہ بچے تو ساری جائیداد اور بے شمار دولت ان کے ننھیالی عزیزوں میں منتقل ہو جائے۔ بیگم صاحبہ، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، میں نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس پورے منصوبے میں ابھی تک یہ معلوم نہیں کر سکا کہ اس میں آپ کا حصہ کس قدر تھا اور کب سے تھا، لیکن عمران زندہ ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ میں نے اسے راتوں کو 2-3 مرتبہ آپ کے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ رہا شبانہ اور شازیہ کا معاملہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کی جانیں بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نقاب پوش روحیں نہیں بلکہ خود شبانہ اور شازیہ ہیں۔ ان کے اس بھیس میں آنے کا مطلب سریا سے اعتراف کرانا تھا اور وہ مقصد حاصل ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران زیادہ دیر قانون سے نہیں بچ سکے گا۔ میں نے ابھی اپنی بات پوری کی ہی تھی کہ راہداری میں جہاں ہم سب اس وقت موم بتیوں کی روشنی میں اس داستان کا آخری ایکٹ پیش کر رہے تھے، دفتن ملکہ کی میاؤں گونجی اور اس کے ساتھ ہی وہ پتہ نہیں کس طرف سے نکل کر ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا رخ سردار بیگم کی طرف تھا۔ بیگم صاحبہ اسے دیکھتے ہی گھبرا کر یوں پیچھے ہٹیں جیسے کسی نے ان پر مہلک ہتھیار سے وار کیا ہو، مگر ملکہ اس وقت غیظ و غضب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ وہ گرا رہی تھی اور اس کے جسم کے سارے بال کھڑے ہو چکے تھے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک زوردار جست لگائی اور ٹھیک بیگم صاحبہ کے سر پر گری۔ وہ انہیں پنجوں سے بری طرح نوچ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ چیخیں مارتی جا رہی تھیں اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کر رہی تھیں۔ شمعدان ان کے ہاتھوں سے گر چکا تھا۔ اسی لمحے ملکہ نے ایک پنجہ بیگم صاحبہ کے سر پر مارا تو ہمیں یوں لگا جیسے ان کی کھوپڑی ٹوٹ کر ملکہ کے پنجوں میں آ گئی ہو۔
مگر ایسا نہیں تھا۔ صرف ان کے سر پر مضبوطی سے جمی ہوئی مصنوعی بالوں کی بگ ہی الگ ہوئی تھی۔ ٹھیک اسی وقت بجلی آ گئی اور راہداری میں جلتے ہوئے تیز بلبوں کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے عمران انتہائی خوف زدہ عالم میں کھڑا ہوا پلکیں جھپکا رہا تھا۔ دوسروں کے جذبات اور رد عمل کے بارے میں صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، مگر میں اپنے طور پر زیادہ حیران نہیں تھا۔ مجھے کسی ایسے ہی انکشاف کی توقع تھی۔ میں نے بآواز بلند کہا، انسپکٹر سلطان شاہ، اب آپ اپنی کمی گاہ سے نکل کر قاتل کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال سکتے ہیں۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ سلطان شاہ 2 مسلح کانسٹیبلوں کے ساتھ ایک قریبی کمرے میں پوشیدہ تھا۔ وہ اور اس کے ساتھی اب تک کا تمام ڈرامہ دیکھتے اور سنتے رہے تھے۔ شبانہ کے حادثے کی تحقیقات کے بعد جب وہ بنگلے سے واپس جا رہا تھا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ رات کے ٹھیک 12 بجے بنگلے پہنچ کر اس کمرے میں چھپ کر بیٹھ جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر حقیقی مجرم کو پکڑ سکتا ہے۔ وہ بڑی مشکل سے آمادہ ہوا تھا، مگر اس وقت عمران کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالتے ہوئے اس کی ساری برہمی کافور ہو چکی تھی۔ وہ اتنی پھرتی سے کام لے رہا تھا جیسے کم وقت میں مجرم کو ہتھکڑی پہنانے کا ریکارڈ قائم کرنا چاہتا ہو۔ دوسرے دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی عمران نے اپنی مکمل سازش کا اعتراف کر لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی بات سے اتنا خوفزدہ نہیں جتنا ملکہ سے ہے۔ جب سے اسے گرفتار کیا گیا تھا تو وہ مسلسل یہی چیخ رہا تھا کہ خدا کے لیے اس شیطانی بدرو کو یہاں سے لے جاؤ، اسے میرا پیچھا چھڑا دو، میں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے اپنے ایک والی بیان میں اعتراف کیا کہ اسے سردار جہاں داد مرحوم اور ان کے پورے خاندان سے نفرت تھی۔ وہ اپنی ماں سے بھی نفرت کرتا تھا، جس کی جوانی کی لغزشیں اسے کوٹھے تک لے گئیں، اور اس نے اپنا مستقبل بچانے کے لیے اسے اپنے سوتیلے باپ کا خدمتگار بنا دیا۔ اس نے اپنی ماں سے بارہا کہا کہ وہ سردار مرحوم کے وارث جائیداد کو بچپن ہی میں زہر دے یا کہیں پھینکوا دے تاکہ سردار صاحب اسے اپنی جائیداد کا وارث بنانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن ماں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس پر اس نے خود ہی تمام مال و جائیداد پر قبضہ کرنے کی اسکیم بنائی۔ اس کا ارادہ تھا کہ جب رحیم داد تعلیم کے لیے امریکہ روانہ ہوگا تو وہ کہیں راستے میں ہی اس کا کام تمام کر دے گا، مگر سردار مرحوم نے امریکہ جانے سے پہلے رحیم داد کی شادی کر دی اور اس کے نتیجے میں شبانہ کی کوکھ میں ایک اور وارث جائیداد پرورش پانے لگا۔ اب رحیم داد کو قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہ تھا، چنانچہ اس نے ایک خاص زہر کی مدد سے شبانہ کو آہستہ آہستہ قبر میں پہنچانے کا انتظام کر لیا۔ اس دوران اس نے سریا کو بھی اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ یہاں اس کی ماں ایک بار پھر آڑے آئی اور اس نے صحت یابی کے لیے شبانہ کو مری روانہ کر دیا۔ رحیم داد کو بھی تار دے دیا۔ ماں کی اس حرکت سے اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اس رات جبکہ رحیم داد خان امریکہ سے راولپنڈی پہنچا، اپنی ماں، رازدار ملازمہ اور رحیم داد تینوں کو قتل کر دیا۔ اس نے ملکہ بلی کو بھی زہر دے دیا تھا، لیکن جب وہ ان سب کی لاشیں حویلی کے پائیں باغ میں دفن کرنے لگا تو ملکہ کی لاش غائب ہو گئی۔ تبھی سے اس کے دل میں وہم بیٹھ گیا تھا، مگر اس نے اس پر کچھ زیادہ توجہ نہیں دی۔ صورت، شکل اور قد و قامت میں وہ اپنی ماں سے بہت مشابہ تھا، ہدیے کی آواز بھی بڑی حد تک ملتی تھی۔ چنانچہ اس نے بالوں کی وگ لگا کر خود اپنی ماں کی شخصیت اختیار کر لی۔ کار میں مری روانہ ہوا۔ بہارا کہو اور چھتر پارک تک وہ اپنی شکل میں رہا، پھر خالی کار کو ایک گہرے کھڈ میں گرا کر جہاں اسے معلوم تھا کہ نیچے جا کر تحقیق کرنا ناممکن ہوگا، اور خود سردار بیگم بن کر مری آ گیا۔ یہاں سریا رحیم داد کی موت سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی کہ اسے شبانہ کو برابر زہر دیتے رہنے کے لیے نرس شبانہ کو رازدار بنانا پڑا۔ البتہ اس نے یہ بات سریا کو بھی نہیں بتائی تھی کہ اپنی ماں کے میک اپ میں وہ خود موجود ہے۔ سب کچھ بہت اچھی طرح ہو رہا تھا کہ اس کی بدقسمتی ملکہ اور ڈاکٹر جمال کے بھیس میں بنگلے میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد ہر کام بگڑتا چلا گیا۔ وہ ملکہ کو دیکھ کر ڈر گیا تھا، پھر بھی اس نے اسے 2 مرتبہ مارنے کی کوشش کی۔ وہ دونوں مرتبہ مر گئی، لیکن چونکہ شیطانی روح تھی اس لیے مر کر زندہ ہوتی رہی۔ نرس شازیہ نے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، چنانچہ اس نے اسے رسی سے گلا گھونٹ کر مار دیا، شبانہ کو چھت سے کھڈ میں گرا دیا، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ دونوں بچ کس طرح گئیں۔ شازیہ کی لاش غائب ہونے پر وہ بہت گھبرا گیا تھا، مگر چونکہ پولیس نے اس سلسلے میں کوئی خاص سرگرمی نہیں دکھائی اس لیے وہ مطمئن ہو گیا تھا، اگرچہ اس کے ذہن میں یہ خوف
बुरी तरह जागज़ी हो चुका था कि जो कुछ हो रहा है वो मलका की बदरू कर रही है, लेकिन इतनी दूर आने के बाद उसके लिए वापसी मुमकिन नहीं रही थी। उसने तख्त या तख्ता जानकर शबाना को ठिकाने लगा दिया, मगर वो बदरुओं से कैसे लड़ सकता था? वो हार गया और अब जाहिर है कि उसके नसीब में फांसी के तख्ते के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। इमरान के इकबाली बयान से तमाम गुत्थी बड़ी हद तक साफ हो चुकी थी, मगर मैं जानता था कि शबाना, डॉक्टर हाशमी, सुरैया और सबसे ज़्यादा इंस्पेक्टर सुल्तान शाह अभी कई बातों से मुतमईन नहीं हैं। शबाना, सुरैया, डॉक्टर हाशमी को सुल्तानी कबाब बना लिया गया था। चुनाचे इस दिन सुबह जबकि शबाना, सुरैया खानम और दिलबर बाबा वापस रावलपिंडी रवाना हो रहे थे, मुझे इन सब के सामने कुछ वजाहतें करना पड़ी। मैंने इन्हें बताया कि मुझे थोड़ा बहुत हिप्नोटिज्म में दखल है और इसकी तायद डॉक्टर हाशमी ने की। अपनी इस सलाहियत से काम लेकर मुझे मालूम हो गया था कि शाजिया इमरान का फराहम करदा जहर किताबों के औराक पर लगाकर शबाना को पढ़ने के लिए देती है। आप जानते हैं कि ये 100% हकीकत नहीं थी। मुझे महज इत्तफाकियत तौर पर इसका इल्म हुआ था जब वो परवाना मर गया था। चुनाचे मैंने इसकी लाई हुई किताबें वापस करा दी और ख़ुद किताबें लाकर देने लगा। फिर जिस रात इमरान ने शाजिया को मारने की कोशिश की तो मैं हुस्न इत्तेफाक से ऐन वक्त पर पहुंच गया। मैंने इसे बचा लिया, मगर मैं जानता था कि वो अगर दुरुस्त बयान देगी तो इमरान होशियार हो जाएगा। इस वक्त तक मुझे ये नहीं मालूम था कि वो है कहाँ। अगरचे ये शुबा ज़रूर पैदा हो गया था कि वो कार के हादसे में नहीं मरा। चुनाचे मैंने शाजिया को हिप्नोटिज्म से मसूर करके इससे वो बयान दिलवाया जिससे आप वाकिफ़ हैं। इमरान ये समझा था कि मौत के करीब पहुंचकर शाजिया खिज़ियान पक रही है, चुनाचे वो भी मुतमईन रहा। जब शाजिया बयान दे चुकी तो मैंने हिप्नोटिज्म से इस पर मसनूई मौत तारी कर दी। इमरान पहले ही फ़ोन के तार बंगले के बाहर से काट कर राब्ते का ये जरिया बेकार कर चुका था, इसलिए शाजिया की लाश सुबह तक के लिए कमरे में बंद कर दी गई। लेकिन मैं जानता था कि वो जिंदा है, इसलिए सबके सोने के बाद इसकी लाश कमरे से निकालकर बेगम साहिबा की कार में डालकर अपने मरी वाले घर ले गया। मेरे पास कार की चाबी नहीं थी। कार को स्टार्ट मैंने तारों की मदद से किया था, जहां वो अपने नमूदार होने के दिन तक रही और मेरा वफादार मुलाजिम इसकी देखभाल करता रहा। मैंने शाजिया को बता दिया था कि इसकी सलामती इसी बात में है कि वो असल मुजरिम को पकड़ने में मेरा साथ दे। इस तरह शायद कानून इसके साथ नरमी का सलूक करे। रहा शबाना खातून का मामला, तो अभी इनकी किस्मत में मौत नहीं थी। इत्तेफाक से वो जब ऊपर से गिरी तो खट की ढलान पर उगे हुए एक दरख्त में उलझकर गहराई में गिरकर मरने से बच गईं। चुनाचे मैं शाजिया की तरह इन्हें भी अपने घर ले गया। इससे पहले एक रात को मैं इमरान और सुरैया की बातें सुन चुका था। इमरान के जाने के बाद मैंने सुरैया को हिप्नोटाइज किया और इस प्लान में जो कुछ उसका किरदार था वो मालूम कर लिया। इससे पहले वो चूंकि ज़्यादातर अपने कमरे में रहती थी, इसलिए मुझे इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का मौका नहीं मिल सका था। जब इंस्पेक्टर सुल्तान शाह बंगले से वापस चला गया तो मैं सीधा अपने घर पहुंचा। शबाना को भी तमाम हालात बताए और कहा कि आज की रात ही इस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए। मैंने इन दोनों को रूहों का किरदार अदा करने पर आमादा कर लिया। इंस्पेक्टर सुल्तान शाह को मैं पहले ही 12 बजे आने की दावत दे चुका था और इसके बाद जो कुछ हुआ इससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं। मेरी बातों से पता नहीं इन सब की, खुसूसन इंस्पेक्टर सुल्तान शाह की तसल्ली हो गई या नहीं, लेकिन एक बात ऐसी थी जिसका जवाब मुझ समेत किसी के पास नहीं था। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, इस सवाल का ताल्लुक बिल्ली मलका से है। इस रात इमरान को बेनकाब करके वो एक बार फिर गायब हो गई थी और आज तक इसे घर के या इस वाक़े से मुतालिक किसी फर्द ने दोबारा कभी नहीं देखा। इसमें शक नहीं कि इसे पिंडी में भी जहर दिया गया था, मगर वो मरी नहीं और गायब हो गई। फिर वो बताए बगैर किसी के साथ आए हुए मरी में मेरे रास्ते में नमूदार हुई, मुझे डॉक्टर हाशमी के घर तक ले गई और इस दौरान आम बिल्लियों की तरह खाती पीती रही। डॉक्टर हाशमी के जरिए मैं और मलका सरदार मरहूम के बंगले तक पहुंचे। वहां इसे एक मरतबा फिर जहर दिया गया, मगर वो फिर भी जिंदा रही। तीसरी मरतबा उसे जहरीले बिच्छुओं से डसवाया गया, लेकिन वो जिंदा हो गई और जब इसे घर से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की गई तो गायब हो गई। इसके बाद बंगले में उसकी आवाज़ें भी सुनाई दी, मगर वो खुद किसी जगह नजर नहीं आई। यहाँ तक कि आखिरी शब्द जब वाक़यात अपने क्लाइमेक्स को पहुंच चुके थे
وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوئی اور عمران کو بے نقاب کر کے پھر غائب ہو گئی۔ اس ہنگامہ پرور ماحول میں مجھ سمیت کسی نے بھی اسے جاتے نہیں دیکھا۔ تب سے اب تک میں اس کی مختلف توجیحات سوچ چکا ہوں، مگر کوئی بھی توجیح مجھے مطمئن نہیں کر سکی۔ ہاں، مجھے اس کہاوت یا روایت پر بالکل بھی اعتقاد نہیں ہے کہ بلی کو قدرت نے 9 مرتبہ زندہ ہونے کی قوت یا صلاحیت دی ہے۔ اس لیے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کائنات میں بہت سی پراسرار باتیں اور واقعات ایسے ہیں جہاں اتنی ترقی کے باوجود ابھی تک انسانی ذہن کی رسائی نہیں ہو سکی ہے۔ غالباً ملکہ بھی کوئی اسی طرح کا راز تھی۔